फैसल साहब, आप किस गाड़ी में आए हैं? लैंड क्रूज़र। तो आपको नहीं लगता है कि जो पब्लिक परसेप्शन है वो ख़राब होता है? आप एक्सेसिबल नहीं रहते लोगों तक। जब वही शख्स जो एक लैंड क्रूज़र से उतर के अपने शहरियों के साथ मस्जिद में ज़मीन पे बैठ के इंटरैक्ट करता है, तो वो लैंड क्रूज़र नहीं याद रहती, वो एटीट्यूड याद रहता है। पंजाब पुलिस रिश्वतखोर है, पंजाब पुलिस मेरिट पे फैसले नहीं करती, इन्होंने टॉर्चर सेल बनाए हुए हैं, इसमें इनकाउंटर स्पेशलिस्टों के नाम हम सुनते थे, ये मार देते हैं बंदा। एक वीडियो बना लेता है और जिसके अंदर कोई पुलिस वाला उसके साथ कोई इस तरह की टेढ़ी बात कर रहा है, ये वायरल हो जाएगी। लेकिन अगर वो वीडियो बना ले कि पुलिस वाला किसी की मदद कर रहा है, ये नहीं वायरल होगी। तो थोड़ा सा हम लोग देखना भी चाहते हैं वो चीज़ जो अट्रैक्ट करे, हमारे जो बैक ऑफ माइंड में चीज़ें चल रही। तो बैक ऑफ माइंड में अनफॉर्चुनेटली ये डाला गया है कि पुलिस बुरी है। सर देखिए, नॉर्वे, स्वीडन, जापान, वहाँ का पुलिस चीफ अगर साइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर सकता है, तो लाहौर का डीआईजी ऑपरेशन क्रूज़र में क्यों घूमता है? 2024-25 में बजट 187 अरब रुपए था। 2025-26 में ये बजट बढ़ के 199 अरब रुपए हो गया है, लेकिन मेरे थाने के आईओ को अभी भी मोबाइल में पेट्रोल डलवाने के लिए मुलजिम से पैसे लेने पड़ते हैं, उसके लवाहिकीन से पैसे लेने पड़ते हैं। इज़ इट जस्टिफाइड? थाने के अंदर स्टेशनरी अगर रिक्वायरमेंट है 1 करोड़ समथिंग की, तो सरकार की तरफ से स्टेशनरी के मद में अगर 16 लाख रुपए आ रहे हैं कि, लेकिन थाना पैसों से चलता है, थाने की एक रिक्वायरमेंट है। हम मान लेते हैं सर कि जो थाना है या एसएचओ है या आईओ है, ये फिर करप्शन की जड़ है। ये सिस्टम पूरे में सिर्फ थाना और सिर्फ पुलिसिंग के ऊपर ब्लेम कर देना उस चीज़ की जड़ है। वैसे अब रिसेंटली आपकी पुलिस ने एक टिकटॉकर, काशिफ ज़मीर नामी टिकटॉकर है, उसको भी डाला कल्चर पे गिरफ्तार किया, और उसकी एक वीडियो मैंने देखी जिसमें वो कह रहा है कानों को हाथ लगा के मेरे बाप की भी तौबा, आज के बाद मैं ये नहीं करूँगा। सबसे पहले तो आपने इसको क्या कहें, सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। ऐसी वीडियोस को आमतौर पे सॉफ्टवेयर अपडेट वीडियोस ही सॉफ्टवेयर। कहते हैं। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है सर? इस वक्त मेरा फोकस है शहर को महफूज किया जाए डाकुओं से, लुटेरों से, रॉबर्स से, बर्गलर से, स्नैचर से, उन लोगों से। हम उसके ऊपर काम करते हैं। हालिया आपके पुलिस ऑफिसर्स के खड़े होकर मीडिया के सामने कह रहे हैं, कैमरों के सामने, सोशल मीडिया पे आ गए वायरल, लिस्टें तैयार हो गई हैं, बंदे हमने मतलब चुन चुन के मारेंगे। बदमाशी का कल्चर नहीं चलेगा, कब्जे का कल्चर नहीं चलेगा, कोई कब्जा नहीं होगा। वैसे अब लाहौर में इस वक्त कितने डॉन्स हैं? कोई डॉन नहीं। ना ये गोगी बाट, तीफी बाट और भलाज ग्रुप और फिर ये सब, मतलब ये तो एक ग्रुप है। सर, जो उसके बंदा अलावा अपने घर से इस डर से नहीं निकल सकता कि उसको कोई मार ना दे, या उसने कोई जिंदगी में कोई अच्छे काम ही ना किए हों, वो उसकी क्या जिंदगी होगी। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान साहब नवाज शरीफ साहब को मैसेज करके डीआईजी ऑपरेशन लाहौर लगे हैं। क्यों? यार आपकी तनख्वाह कितनी है? अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू आरटीएस ऑन 24+। पंजाब पुलिस, जिसको उर्फ आम में हम पंजाब पुलिस कहते हैं क्योंकि पंजाब में बैठे हुए हैं। आई हैव अ पुलिस ऑफिसर इन द स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट क्यों? पंजाब, पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर, लाहौर की पुलिसिंग इटसेल्फ बहुत चैलेंजिंग है। लाहौर के अंदर होना ज़ाहिर है इतने नफूस पर मुश्तमिल कैपिटल है जिस पे सबकी नज़रें लगी हुई होती हैं, और इन पर्टिकुलर जिस पोजीशन पे ये काम करते हैं उस पे तो सबकी नज़रें होती हैं। बहुत चैलेंजिंग पोजीशन है। ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ऑब्वियसली लाहौर में पहली बार हैं, बट ही स्टार्टेड ऑफ एज अ पुलिस ऑफिसर आई थिंक इन 2009, जब ये बतौर एएसपी गुलबहार में तैनात होते हैं, फिर एएसपी सदर पेशावर में ड्यूटी देते हैं। उसके बाद इन्होंने इस्लामाबाद में एज एन एसएसपी ऑपरेशंस भी काम किया है, फिर ये एएसओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी रहे हैं, फिर ये बतौर एसएसपी, बतौर डीपीओ सरगोदा भी काम करते रहे, और उसके बाद जब ये डीआईजी ऑपरेशंस हुए तो डीपीओ सरगोदा के तौर पे खिदमात सर अंजाम दे रहे थे कि जिस वक्त इनको डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर तैनात कर दिया गया। मेरी मुराद, और फिर पर्टिकुलर मैं आपको ये भी बता दूं कि खुली कचहरियाँ बात करते हैं, खुली कचहरियों में लोगों को बुलाते हैं, उनके सवालात लेते हैं, तल्ख तुंदो तेज़ जुमले भी होते हैं, अपने ही पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट एक्शन भी लेते हैं। और इन पर्टिकुलर जब आज यहाँ पे मौजूद हैं तो अभी यौम आशूर गुजरा है, गुज़श्ता रोज़ 10 मुहर्रम थी, सख्त ड्यूटी थी, और आज इन्होंने हमें अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त दिया है। आई एम रियली ऑनर्ड टू हैव डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान साहब विद अस। थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग विद अस। सर, थैंक यू वेरी मच, यू हैव बीन वेरी काइंड। बड़ा एलेबोरेट आपने इंट्रोडक्शन करवाया, थैंक यू वेरी मच। सर सादा से सवाल करते हैं हम,
بالکل. اور چند سادہ سے سوال ہوں گے آپ سے. اسٹارٹنگ آف ود محرم ڈیوٹی, ہاؤ واز اٹ؟ بہت چیلنجنگ ہوتا ہے ایز آلویز. ہاؤ ڈیڈ یو مینیج؟ ہر سال محرم سینسٹیو ہوتا ہے, ہر سال اس کی سینسٹیوٹی کسی نہ کسی وجہ سے بڑی ہوتی ہے. اس سال کے محرم میں ہمارے پاس 2 چیلنجز تھے. ایک تو پہلے یہ کہ آپ 10 مئی کو اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بڑی فتح دی, دنیا پوری میں بڑی عزت ہوئی پاکستان کی. یہ جو پاکستان انڈیا کا ایک وار والا پورا وہ سین تھا, تو 10 مئی کو وہ ہماری سکسیس ایسی تھی جو بہت سارے لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی ہوگی. اس کے بعد پھر یہ ایران اور اسرائیل والا کنفلکٹ تھا. ان ساری جو انٹرنیشنل ایونٹس ہوتے ہیں ان کے آفٹر شاکس ملکوں پہ آتے ہیں, قوموں پہ آتے ہیں, تو وہ ایک بڑا چیلنج تھا, وہ سینسٹیوٹی تھی اس کے سمیت. اور محرم اٹ سیلف ویسے سینسٹیو ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جب لوگ آتے ہیں, پھر اٹس ناٹ جسٹ اہل تشیع, اس میں اسٹیک ہولڈرز کتنے سارے ہیں, تمام مسالک کے لوگ ہیں, تاجر ہیں, لوگ ہیں جن کی زندگی تھوڑی سی افیکٹ بھی ہوتی ہے. روڈ بلاکس کہیں پہ کرنے پڑتے ہیں, کہیں ڈائیورژنز دینی پڑتی ہیں, کہ کسی کے گھر کا رستہ باہر سے چکر لگا کے آئے گا. تو یہ پوری سوسائٹی کا محرم ہوتا ہے, پورے شہر کا, پورے صوبے کا, پورے ملک کا محرم ہوتا ہے. سب لوگ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں, اسٹیک ہولڈرز بڑے سارے ہیں. اس حوالے سے اس محرم کی سینسٹیوٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک تھریٹ اسپیکٹرم کو آپ دیکھتے ہیں, پھر پریکاشنز اس حساب سے کرتے ہیں, تو بڑا محرم تھا. لوگوں کی تعداد تو ایک چیلنج ہوتا ہی ہے, لیکن وہ چھوٹے چھوٹے بیچ میں فرکشن پوائنٹس, مسالک کے بیچ میں, کہیں اپنے ہی مسلک کے بیچ میں جو 2 پارٹیز ہوتی ہیں ان کے, تو ان سب کے ساتھ. اور پھر کوانٹم لاہور کا بہت بڑا ہے, 3868 مجالس صرف 10 دن میں تھیں, 457 جلوس جو تھے وہ 10 دن میں تھے. تو یکم سے لے کے 10 تک ہم نے یہ سارے ایونٹس ساتھ ساتھ کرتے کرتے, اس کے فوراً بعد 9 اور 10 جو میکسیمم نمبر آف ہماری ڈپلائمنٹ ہو جاتی ہے اس پہ آئے. بہت ساری گورنمنٹ کی اس کے اوپر سپرویژن تھی, اور اس دفعہ تو کوئی ایکسیپشنل تھی نا. منسٹرز آتے ہیں, ہر گورنمنٹ میں اس طرح ہوتا ہے, محرم پہ منسٹرز آپ کے اسائن ہو جاتے ہیں کہ اس شہر کا محرم فلاں منسٹر دیکھیں گے. اس دفعہ کو منسٹرز کی طرف سے, ہمارے جو ساری بیوروکریسی ہے اس کی طرف سے, آئی صاحب سے, سی ایس صاحب سے لے کے وہ ہوم سیکرٹری صاحب, ایک ایک چیز کے اوپر نظر, ایک ایک جو کوئی ٹربل پوائنٹ ہے, فلیش پوائنٹ ہے, بڑی اسٹرکٹ ویجیلنس اور مانیٹرنگ تھی. اس بار لیول آف تھریٹ کیسا تھا فیصل صاحب؟ لیول آف تھریٹ ہم نے وہی چیزیں کہ اگر ہم ایک جنگ جیت چکے اور وہاں پہ اس فرنٹیئر پہ تو ہم دشمن کو بتا دیا ہم نے کہ یہ ملک بڑی کیا چیز ہے, یہ ملک اور یہ قوم کیا ہے جس کے ساتھ آپ نے ٹکر لی. لیکن ایسے موقعوں پہ وہ رسک بڑھ جاتا ہے کہ جب انٹرنل کوئی رفٹ ایسی پیدا کر دی جائے, اندر سے لڑا دیا جائے لوگوں کو. ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں, ان کے یہی کام ہوتے ہیں کہ اگر وہاں پہ ہم نے الحمدللہ جوتے کھائے ہیں اس ملک سے, تو یہاں پہ اندر کوئی اور ایشو کر کام غلط کرنا. تو ان چیزوں کو ہم نے دیکھتے ہوئے ڈپلائمنٹ, اس دفعہ کیمراز ڈبل لگے, بہت زیادہ تعداد میں کیمرے تھے, مانیٹرنگ زیادہ تھی, 2-3 جگہوں سے آبزرو ہو رہے تھے. پھر اس کے بعد جو اوور سائٹ تھی گورنمنٹ کی وہ بہت زیادہ تھی. پھر جو روف ٹاپ تھے, جو ڈپلائمنٹ تھی, جو ہماری پولیس جہاں پہ گلی بند کرتے تھے اور ریزروائر لگائی اور کنات لگا دی اور ایک بندہ کھڑا کر دیا, تو اس دفعہ ایک نہیں ڈبل پلگنگ تھی, اس دفعہ ایک بندہ نہیں 2 بندے تھے, اس دفعہ روف ٹاپ زیادہ تھے, اس دفعہ ویجیلنس آپ کو زیادہ نظر آئے گی, اس دفعہ آفسرز کو ہم نے زیادہ ڈپلوائے کیا, شفٹ وائز ان کو ایسے کیا کہ تھکے نہیں نفری. ٹف ڈیز ہیں, ویدر ٹف تھا, یہ ساری چیزوں کے ساتھ الحمدللہ جب اتنی ساری محنت آتی ہے نا, جب اتنی ساری اوور سائٹ اور ایک نیک نیتی سے سب لوگ مل کے کام کرتے ہیں, وہ ایک یونائٹیڈ فرنٹ جب وہ ہو جاتا ہے, تو یہ اس طرح کے چیلنجز بڑے اچھے گزر جاتے ہیں. ثم الحمدللہ کہ بہت پرم طریقے سے یوم عاشور گزرا. اینڈ ہیٹس آف ٹو دی ٹیم, وہ پنجاب پولیس کی ٹیم ہو, لاہور پولیس ہو, پھر بیوروکریسی ہو پوری, پھر ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ ہو, ایون اپوزیشن, ہم سب یونٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے. تمام مسالک جو ہے اس میں بین المذاہب ہم آہنگی, بین المسالک ہم آہنگی کا خوبصورت مظاہرہ دیکھنے کو ملا. اچھا اب ذرا وہ ہم کیونکہ یوم عاشور سے گزرے ہیں, محرم کی بات ہو گئی, بٹ فیصل صاحب میں I would like to know about you, اور لوگ بھی جاننا چاہیں گے اس کیمرے کی وساطت سے کہ فیصل کامران کون ہے. I mean پولیس سروس آف پاکستان سے آپ کا تعلق ہے, لیکن چوزنگ اٹ واز یور اون چوائس کہ آپ نے پولیس کو جوائن کرنا ہے, یا حادثاتی طور پہ آئے, یا کسی پریشر پہ آپ پنجاب پولیس میں آ گئے؟ پی ایس پی پولیس سروس آف پاکستان میری فرسٹ چوائس تھی, فرسٹ پرائورٹی تھی میری, اور الحمدللہ مارکس بھی تھے, قسمت میں بھی تھا, پیرنٹس کی دعائیں بھی تھیں, تو اس وجہ سے
اللہ تعالیٰ نے یہاں پہنچا دیا. ایک بالکل میرے والد صاحب کا بھی بہت اس میں پیشن کی حد تک آپ کہہ لیں کہ ان کی یہ خواہش تھی کہ میں پولیس میں جاؤں, اور فرسٹ پریفرنس بھی میری پولیس کی تھی. پولیس میں نے 2009 میں جیسے آپ نے بتایا جوائن کی, اور اس کے بعد پھر یہ لمبا سفر ہے, 17-18 سال ہو رہے ہیں جس میں جو چلتا جا رہا ہے. تو آپ نے CSS کیا؟ جی بالکل. اور اس سے پہلے آپ کے پاس کون سی ڈگری تھی؟ اس سے پہلے میں نے ماسٹرز کیا ہوا اینتھروپولوجی میں قائد اعظم یونیورسٹی سے. آلرائٹ. جی. تو پھر آپ نے سوچا کہ کوئی ایسا تگڑا کوئی عہدہ ہونا چاہیے. پولیس, جیسے میں نے کہا نا پنجاب پولیس, ظاہر ہے وہ ایک دہشت تو ہے. ایک دبنگ یونیفارم پہنی ہوئی ہو تو خاندان میں بھی ناک اونچی ہو جاتی ہے, ذرا سماج میں بھی آپ گردن اونچی کر کے چلتے اچھا, ہیں. اس وقت آپ یہ چیزیں اس وقت کہنا شاید ہائنڈ سائٹ میں بہت ساری چیزیں آپ کو لگیں, لیکن اس وقت جب آپ ہوتے ہیں نا 22-23 سال آپ کی عمر ہوتی ہے, اور اس وقت آپ اپنا کیریئر کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, تو یہ بہت زیادہ چیزیں آپ کے ذہن میں اس وقت ہوتی نہیں ہیں. ایک 22-23-24 سال کے لڑکے کو آپ جسٹ امیجن ہم, اس کو یہ ساری چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا کہ کس چیز سے ناک اونچی ہو جائے گی اور کس سے کیا ہوگا. اس وقت آپ کی پرائرٹیز شاید ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اس وقت آپ کے لیے وہ جو جذبات ہوتے ہیں نا ملک کی خدمت کے, اور یہ وہ جو ہم بچپن سے ہمارے اسکول میں ٹیچرز یا یونیورسٹی میں پروفیسرز ہم سے پوچھتے تھے, تو اس وقت وہ جذبہ بھی ذہن میں ہوتا ہے. یہ اگر ہم آج سے اتنے سال پہلے اپنے آپ کو رکھیں تو وہ اتنی میچور ایج نہیں ہوتی جہاں آپ کیلکولیٹڈ اور بڑی میئرڈ قسم کے آپ کے رسپانسز ہوتے ہیں چیزوں پہ. تو اس وقت بالکل ایک جینون قسم کی یہ ارج بھی ہوتی تھی کہ اس ملک کی خدمت بھی کرنی چاہیے. لیٹر آن جب آپ اس سروس میں آتے ہیں پھر یو ریئلائز کہ یس, اس ملک نے ہمیں کیا کیا کچھ دیا ہے, ہم کیا دے سکتے ہیں اس ملک کو. ریکگنیشن یا وہ جو اختیار ہے آپ کو, وہ تو اس کے میں سمجھتا ہوں بائی پروڈکٹس ہیں اس طرح کی نوکری کے, لیکن اس سے جو سیٹسفیکشن ہے اس نوکری کے اندر, سب سے زیادہ ریلیف میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی جو آکوپیشنل گروپ ہے سول سروس کا, سب سے زیادہ ریلیف آپ کسی کو دے سکتے ہیں تو واحد پولیس سروس ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کے اگر آپ کوئی بھی اور گروپ دیکھ لیں, اسپیسیفک کلائنٹیل ہوگی آپ کی. انکم ٹیکس اگر ہے تو اس کے اندر وہ لوگ جو ٹیکس پے کرتے ہیں ان کے ساتھ ڈیلنگ ہوگی نا. کسٹمز میں وہ سرٹن لوگ جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا امپورٹ کر رہے ہیں, آپ کی کلائنٹیل وہ ہے. اسی طرح آپ کسی بھی گروپ میں چلے جائیں, بڑی اسپیسیفک لوگ ہیں. یہ واحد ایسا آکوپیشنل گروپ ہے جس میں آپ کا واسطہ غریب سے غریب, بالکل ایسے بندے سے بھی اور امیر سے امیر بندے سے بھی, آپ کے پاس وہ ایز وکٹم بھی آئیں گے, ایز کمپلیننٹ بھی آئیں گے, ایگریسر پارٹی کے طور پہ بھی آپ کے سامنے آئیں گے. آپ کے سامنے وہ ایک کوئی بندہ ڈسٹریس میں بھی آئے گا. آپ کے پاس کلاس اور کریڈ سے باہر نکل کے پوری سوسائٹی کا ہر بندہ آپ کا کلائنٹ ہو سکتا ہے. ٹرانسجینڈرز ہو سکتے ہیں, سینئر سٹیزنز ہو سکتے ہیں, بچے ہو سکتے ہیں, عورتیں ہو سکتی ہیں, ایوری بڈی. تو اس کے اندر وہ اسکوپ زیادہ ہے پبلک سروس کا. ٹھیک. جس وقت آپ نے پولیس سروس جوائن کی اس وقت پولیس یونیفارم خاکی پینٹ, پتلون اور سیاہ رنگ کی جو ہے وہ شرٹ تھی. تو اس وقت ظاہر ہے پولیس کا ایک اپنا ایک پبلک پرسیپشن ہوتا ہے نا, سمجھا جاتا ہے. آج بھی خاصی حد تک کم ہوا ہے سوشل میڈیا اویئرنیس کی وجہ سے, ان پروگرامس کی وجہ سے سافٹ امیج کریٹ کرنے کی کوشش اس وردی کے ذریعے سے بھی کی گئی کہ اس کا شاید امیج ٹھیک نہیں ہے تو وردی چینج کرنے سے امیج ٹھیک ہو جائے گا. تو جس وقت آپ نے جوائن کی پبلک پرسیپشن تو بہت خراب تھا. یہ پنجاب پولیس رشوت خور ہے, پنجاب پولیس میرٹ پہ فیصلے نہیں کرتی, انہوں نے ٹارچر سیل بنائے ہوئے ہیں, اس میں انکاؤنٹر اسپیشلسٹوں کے نام ہم سنتے تھے, یہ مار دیتے ہیں بندہ. تو آپ کے ذہن میں یہ نہیں تھا, یہ پبلک پرسیپشن نہیں تھا کہ یار یہ پولیس کے بارے میں تو پرسیپشن بڑا خراب ہے؟ اچھا, یہ جو اسٹیریوٹائپس ہم نے بنائے ہوئے ہیں پولیس کے بارے میں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نے جوائن کیا ہے خیبر پختونخوا پولیس سے. میری فرسٹ جو پوسٹنگ تھی وہ پشاور میں تھی, وہاں پہ ایز اے ایس پی انڈر ٹریننگ بھی, پھر اے ایس پی گلبہار بھی, اے ایس پی یونیورسٹی ٹاؤن بھی میں وہاں پہ رہا. تو اور وہ پیک تھا ملیٹنسی کا. وہ اس زمانے کو امیجن کریں کہ ہمارے بڑے اسٹار آفیسر تھے صفت غیور صاحب, ان کی شہادت ہوئی تھی. اس کے 1-2 ہفتوں بعد ہم ادھر جوائن کرنے کے لیے گئے تھے. تو وہ والا کرائسس ٹائم تھا جب ہم نے وہاں جوائن کیا. اس وقت وہ اس صوبے کی پولیس ملیٹنسی سے لڑ رہی تھی. اس وقت وہاں پہ جوان صرف جوان نہیں, وہاں پہ سینئر ترین افسران جانوں کی قربانیاں دے رہے تھے. بہت بڑے بڑے نام ہیں, شاید میں سارے نہ لے سکوں. ملک سعد شہید تھے, صفت غیور صاحب سے میں نے بتایا کہ ان کا سب سے پہلے ان کا ہم وہ نام لیتے ہیں, بڑے آفیسرز کے ساتھ. اور اگر ایک لمبی لسٹ ہے, پشاور کی ہر ایک سڑک اور ہر ایک ایڈریس سے میری یاد جو ہے نا وہ وہاں کے ایڈریسز کے بارے میں وہ اس طرح ہے کہ اس چوک پہ اس
یہ ایس پی شہید ہوا تھا, اس چوک پہ اتنے جوانوں کے اوپر اٹیک ہوا تھا, اس سڑک کے اوپر فلاں انسیڈنٹ ہوا تھا. پشاور کی اس زمانے کا اگر وہ ٹائم دیکھیں تو وہ اس طرح سے ہے سارا. اس وقت پولیس وہ واحد ادارہ تھی جو اس ملک کے لیے اپنے وہ جو انٹرنل سیکیورٹی کو دیکھ رہی تھی, لڑ رہی تھی, کھڑی ہوئی تھی دہشت گردی کے خلاف. تو کوئی ایسا پرسیپشن وہاں پہ نہیں تھا پولیس کے اگینسٹ. پھر وہ ملیٹنسی والا ٹائم تھا. یس, اگر پیرنٹس سے یا رشتہ داروں میں سے کوئی بندہ بات کرتا تھا تو دے ور آلویز کنسرنڈ کہ یہ بہت مشکل نوکری ہے اور بڑی ملیٹنسی ہے اور یہاں پہ رسک پڑا ہے. لیکن وہاں ہوتے ہوئے اور بالکل ان دا مڈل آف اسٹارم آپ کو فیل نہیں ہوتا وہ چیزیں. ہمیں لگتا تھا کہ نہیں کوئی بات نہیں, یہ دس از ہاؤ تھنگز ورک. تو بہرحال وہاں پہ ہم نے اس نیگیٹو پرسیپشن کے ساتھ یا اس اسٹیریوٹائپ کے ساتھ نوکری نہیں کی. اس ٹائم میں بھی پولیس ہیرو تھی, اس ٹائم میں بھی لوگوں کے سیویئرز تھے. اس ٹائم میں ہم نے جہاں اپنے جوانوں کی وہاں شہریوں کی ہم نے ڈیڈ باڈیز بھی اٹھائیں, باڈی پارٹس بھی اٹھائے, اور لوگوں کو پتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت اس ملک کے لیے اس صوبے کے اندر اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے نوکری کر رہے ہیں. تو وہ اسٹیریوٹائپ اس وقت بھی نہیں تھا. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. ہاں, ہم وائرل بہت کر دیتے ہیں ایسی چیزوں کو. یہ جو نیگیٹیوٹی ہے یہ پسند بہت آتی ہے لوگوں کو. یہ جو کوئی آپ ایک بہت اچھی سی کوئی چیز کر لیں, آپ کو بہت اچھی گڈ نیوز دے دیں, وہ اتنا اٹریکٹ نہیں کرتی. وائرل کیا چیزیں ہوتی ہیں جس میں نیگیٹیو ایموشنز ہوں, کہ جہاں پہ کسی کے ساتھ کوئی خرابی ہو. پازیٹیو ایموشنز بھی وائرل ہو جاتے ہیں. اب مثال کے طور پہ اگر کوئی ایک بندہ کوئی ایک وہ بنا لیتا ہے, ایک ویڈیو بنا لیتا ہے, اور جس کے اندر کوئی پولیس والا اس کے ساتھ کوئی اس طرح کی ٹیڑھی بات کر رہا ہے, یہ وائرل ہو جائے گی. لیکن اگر وہ ویڈیو بنا لے کہ پولیس والا کسی کی مدد کر رہا ہے, یہ نہیں وائرل ہوگی. تو تھوڑا سا ہم لوگ دیکھنا بھی چاہتے ہیں وہ چیز جو اٹریکٹ کرے. ہمارے جو بیک آف مائنڈ میں چیزیں چل رہی ہیں, تو بیک آف مائنڈ میں انفارچونیٹلی یہ ڈالا گیا ہے کہ پولیس بری ہے. آپ اس بندے سے پوچھیں کہ جس کا کوئی بچہ پولیس نے ابھی 6 ماہ کا ایک بچہ اغوا ہوا, اس کی والدہ کی مسکراہٹ ساری تھکاوٹ ختم کر دیتی ہے. جو پوری رات ایس ایچ او ایس پی سب ہنجروال میں پھرتے رہے, اور وہ 6 ماہ کا بچہ جب اپنی ماں کی گود میں آیا, آپ اس کی مسکراہٹ دیکھ لیں تو آپ کو بھول جاتے ہیں سارے اسٹیریوٹائپس کے لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں. لوگوں کی چیزیں ریکور ہو جاتی ہیں, لوگوں کے قاتل پکڑے جاتے ہیں, لوگوں کو جب انصاف ملتا ہے ان لوگوں سے آپ پتہ کریں تو وہ بھی بتائیں گے کہ پولیس کیسی ہے. لیکن ہم اس میں ایک فریم میں آگے کہ نہیں یہ برے لوگ ہیں. بٹ ویسے صاحب وہ وائرل نہیں ہوتا نا, وہ بقول وائرل آپ کے. نہیں ہوتا, وہ بالکل اینڈ دا وائرل پارٹ آف مائی پوڈ کاسٹ اسٹارٹس ہیئر. لیٹ می گیو دس لبرٹی کہ میں آپ سے وہ سوال کر سکوں کہ جس سے یہ پوڈ کاسٹ وائرل ہوا. جی ضرور. سب سے پہلے تو میں نے پبلک پرسیپشن کی بات کی. پولیس میں اور عوام میں فاصلہ ابھی بھی بہت زیادہ ہے. یو ایگری ود دس؟ بالکل. ویسے صاحب آپ کس گاڑی میں آئے ہیں؟ جو آفیشیل گاڑی ہے. وہ کون سی ہے؟ جو آفیشیل ایک آرمڈ گاڑی دی ہوئی ہے یہاں پہ. فارچونر؟ لینڈ کروزر. لینڈ کروزر میں آئے ہیں آپ؟ جی. جب ایک عام آدمی دیکھے گا کہ ڈی آئی جی آپریشنز لینڈ کروزر میں گھومتے ہیں, کتنے گن مین ہیں سر آپ کے ساتھ؟ میرے ساتھ ہوتے ہیں 8 گن مین ہوتے ہیں. 8 گن مین ہوتے ہیں. اور ساتھ میں جو اسکواڈ ہے اس میں کتنی گاڑیاں چلتی ہیں؟ 2 گاڑیاں چلتی ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جو پبلک پرسیپشن ہے وہ خراب ہوتا ہے؟ آپ ایکسیسیبل نہیں رہتے لوگوں تک, لوگوں کی رسائی آپ تک کم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جس آفس میں آپ ہوتے ہیں ان دنوں, سارے پولیس آفیسرز پرٹیکولرلی, ان کے آفیسرز ایسے لگتا ہے جیسے 5 اسٹار ہوٹلز ہیں. ایک عام آدمی جس نے ٹوٹی ہوئی چپل پہنی ہے, جب وہ اس آفس میں جائے گا سب سے پہلے تو وہ سہم جائے گا, ڈر جائے گا کہ میں کہاں گیا ہوں. اس سے فاصلہ بہت بڑھ نہیں گیا؟ جب وہی شخص جو ایک لینڈ کروزر سے اتر کے اپنے شہریوں کے ساتھ مسجد میں زمین پہ بیٹھ کے انٹریکٹ کرتا ہے تو وہ لینڈ کروزر نہیں یاد رہتی, وہ ایٹیٹیوڈ یاد رہتا ہے. وہ یاد رہتا ہے کہ ڈی آئی جی آپریشن ہمارے ساتھ مسجد میں آ کے بیٹھ کے زمین پہ, کرسی بھی نہیں لگانے دیتے, زمین پہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ بات کی. اور یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ جی اگر آپ کے پاس کچھ آپ نے تعریف کرنی ہے ایس ایچ او کی, آپ نے تعریف کرنی ہے ایس پی کی, آپ نے تعریف کرنی ہے ڈی ایس پی کی, پلیز اپنے دل میں رکھ لیں. میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے گلے سننے, شکوے سننے, شکایتیں سننے اور پرابلم سننے کہ کیا آپ کو اس پولیس سے گلے ہیں. یہ ہر ہفتے ایکسرسائز ہو رہی ہے, تقریباً کچھ 60 کے قریب, 65 ہفتوں میں. کیوں ہر جمعے کے بعد اگر شہریوں سے ہم ملنے جاتے ہیں پچھلے سال اپریل سے, تو 52 ہفتے تو ایک سال میں ہو گئے. تو 52 جمعے جو ہیں میں نے اپنے شہریوں کے ساتھ پڑھے.
اس کے بعد جمعے کے بعد جب ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور ان کے بعد بات کرتے ہیں اور ان کو رستہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ جو آپ کا امپریشن ہے نا کہ آپ مجھ سے مل نہیں سکتے. صاحب معذرت کے ساتھ لینڈ کروزر میں ایک افسر اترا ہے, پیچھے اس کے 2 ڈالے ہیں, ساتھ اس کے 8 گن مین ہیں, تو دبک کے لوگ سوال ہی نہیں کریں گے آپ سے. وہ تو سوال پوچھتے ہوئے ڈریں گے کہ میں فیصل کامران صاحب سے کوئی ایسا سوال نہ کروں کہ متعلقہ تھانے کا جو ایس ایچ او ہے وہ مجھے بلا لے یا آجو پائن. دیکھیں آج پھر ایک چیز ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں, ان اسٹیریوٹائپ سے باہر نکل کے سوچتے ہیں. یہ تو ہے وہ چیز جو آپ نے سنی ہوئی ہے. اگر آپ نے کھلی کچہری میں کھڑے ہو کے لوگوں کی سخت گفتگو سنی ہو تو آپ یہ بات مجھ سے نہ کہیں. اگر آپ نے مسجد میں بیٹھے ہوئے شہریوں کے ساتھ وہیں زمین پہ بیٹھ کے وہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے شہریوں کی وہ کڑوی باتیں سنی ہوں کہ آپ کی پولیس کے ساتھ ہمیں یہ شکوہ ہے, تو وہ کھلی ڈلی بات ہوتی ہے اس کے اندر. وہ اور برے رویے کی بات اکثر ہائی لائٹ ہوتی ہے. کہیں پہ کسی وہ سمجھتے ہیں کہ میرا کام نہیں ہوا, تو وہ بندہ جتنے 2 لوگ تعریف کرنے والے ہوں گے, تو جس بندے کے ساتھ ایک ناکے پہ 10 سال پہلے کسی پولیس والے نے بدتمیزی کی ہوگی اس کو وہ یاد ہوگا اور وہ اس کو بتائے گا. اس کی فرسٹریشن ہے نا سر. ہاں. سر دیکھیے, ناروے, سویڈن, جاپان, وہاں کا پولیس چیف اگر سائیکل یا پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر سکتا ہے تو لاہور کا ڈی آئی جی آپریشن کروزر میں کیوں گھومتا ہے؟ اس لیے کہ ناروے کے پولیس چیف کے اوپر اس طرح کے بم دھماکے نہیں ہوئے جس طرح یہاں کے آفیسرز نے اپنی جانیں دی ہیں. میرا کوئی خاص شوق نہیں ہے کہ میں کوئی آرمرڈ بلٹ پروف لینڈ کروزر میں ہی پھروں. یہ اس پوسٹنگ کی ریکوائرمنٹ ہے. یہاں پہ ایسے انسیڈنٹس ہوتے رہے ہیں, یہاں افسروں کی جانیں گئی ہیں بلاسٹ میں. یہاں پہ اس صوبے نے بھی فیئر شیئر آف ملیٹنسی دیکھا بھی ہے, اور پولیس والوں نے بھی اور شہریوں نے بھی ان چیزوں کو دیکھا ہے. ہمارے چرچز پہ, ہماری پولیس اسٹیشنز پہ, ہمارے اداروں کی ایف آئی اے بلڈنگ کے اوپر, ہمارے آئی ایس آئی کے آفیسز کے اوپر اس جگہ پہ یہ چیزیں ہوئیں. اور کیونکہ پبلک انٹریکشن آپ نے ہر جگہ پہنچنا ہے. جہاں پہ آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی انسیڈنٹ ہو, ڈی اے جی آپریشن کو بھی ادھر کھڑے ہونا چاہیے, تو ڈی اے جی آپریشن ادھر کھڑا ہوگا, ادھر ضرور جائے گا. اور لیکن اس نوکری کے ساتھ تھوڑے سے رسک بھی آتے ہیں, اس نوکری کے ساتھ چیلنجز بھی تو ہیں نا بہت سارے. یہاں پہ یہ کسی زمانے میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ یہ جو آرمرڈ گاڑی کی ریکوائرمنٹ ہے یہ اس حوالے سے ہے, اور اس میں آج کل کے حالات اور وہ جو ساری چیزیں نا, اس میں ایک تھریٹ لیول ہمیشہ رہے گا. ہمارا انٹریکشن ہر طرح کے بندے سے ہے. میرے آفس میں آنے جانے میں کسی کو کوئی پابندی نہیں ہے. اگر پچھلے 1 سال میں ہم صرف اپریل سے اپریل کی بات کریں, ابھی اگلے والے فگرز ہمارے کمپائل ہو رہے ہیں, 11,571 لوگ وہ کمپلیننٹس ہیں جو میں نے ذاتی طور پہ سنے ہیں. اور وہ جو فاصلے کی آپ بات کرتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے, تو یہ بھی آپ نے کھلی کچہری میں دیکھا ہوگا کہ میں بیٹھ کے سنتا نہیں ہوں ان کو. میں کھڑا ہوتا ہوں آن پرپز کھڑا ہوتا ہوں, پوڈیم پہ کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں پوڈیم پہ اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ آپ محترم لوگ ہیں, آپ عزت سے یہاں بیٹھیں گے, اے سی لگا ہوا ہے, لائٹس آن ہے, وہ پورے اچھا سرچ اینڈ ماحول سویپنگ ہے. سے اسکینر سے ہو کے گزرتے ہیں سر. ظاہر سر اسکینر سے ہو کے تو آپ اگر کسی 5 اسٹار ہوٹل میں جائیں تو وہاں پہ بھی گزرتے ہیں, آپ کسی مجلس میں جائیں تب بھی گزرتے ہیں, آپ کسی جلوس میں جائیں تو بھی گزرتے ہیں. سرچ اینڈ اسکیننگ کوئی بری چیز تو نہیں ہے, بالکل اچھی چیز ہے. میں سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ کا ایک آئی او ملزمان کو عدالت پیش کرنے کے لیے لے کے جاتا ہے تو موبائل کا جو پیٹرول ہے وہ بھی ملزم سے لیتا ہے یا اس کے لواحقین سے لیتا ہے کہ پائن یہ پیسے دے دیں, گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے, ڈیزل پھونکتی ہے. لیکن ڈی آئی جی آپریشن آرمرڈ گاڑی کے اندر, کروزر کے اندر گھومتا ہے, تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ نہیں. اب آپ مجھے بتائیں, ان 22 کروڑ عوام میں سے اگر آپ نے کچھ چیزوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں نا, کچھ چیزیں اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, کچھ چیزیں گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, ان کو ہم کیوں پروٹیکٹ کرتے ہیں؟ دے آر دا سمبلس. آپ اس کو ایز اے سمبل آف اتھارٹی یا کوئی اس کو وہ فلانٹ کرنے والی بات کی طرف نہ آئیں. یہ میں یہاں پہ اسٹیٹ کی طرف سے اس شہر کے لوگوں کی امن و امان برقرار رکھنے کی, ان کی زندگی کی, جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری, اور اس کو کمانڈ کرنے کے لیے مجھے یہاں پہ لگایا گیا. میں آئی ایم اے سول سرونٹ, ٹھیک ہے, اس میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں, خادموں پر آلا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں اسٹیٹ کی طرف سے نمائندہ ہوں, اور میری ذمہ داری ہے کہ ان کو سیکیور کرنا ہے. تو میں اس ایک ڈیزگنیشن کے حوالے سے وہاں پہ اس ساری فورس کو کمانڈ کر رہا ہوں. یہاں پہ کانسٹیبل بھی ہوگا, آئی انڈرسٹینڈ جو آپ نے کہا کہ اس کو ملزم پیش کرنے کے لیے بھی پیٹرول چاہیے ہوتا ہے. تو آپ یہ بھی ریسرچ کر لیں کہ ہمیں کتنے پیسے ملتے ہیں ایک تھانے کو تھانہ چلانے کے لیے. جب آپ مجھے یہ فگرز دے دیں کہ تھانہ کتنے پیسے, تھانے کو فنڈ کتنا ملتا ہے,
وہ ڈے ٹو ڈے افیئرس چلانے کے سر- لیے تو پھر ہم بات سر کرتے ہیں. 2024-25 میں بجٹ 187 ارب روپے تھا. 2025-26 میں یہ بجٹ بڑھ کے 199 ارب روپے ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن میرے تھانے کے آئیو کو ابھی بھی موبائل میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے ملزم سے پیسے لینے پڑتے ہیں, اس کے لواحقین سے پیسے لینے پڑتے ہیں. از اٹ جسٹیفائڈ؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اس بجٹ کو, جو آپ نے فگرز پڑھ لی ہے کہ اتنے ارب روپے کا بجٹ ہے, آپ نے اس کے ہیڈز پڑھے کتنا, اس میں سے کتنا بجٹ جو جا رہا ہے صرف تنخواہوں میں اور پینشنز میں, اس کو علیحدہ کر لیں. ٹھیک ہے, آپ مجھے یہ چیز بتا دیں, ہم تھانے کو تو 1 روپیہ نہیں مل رہا. تھانے کے اندر اسٹیشنری اگر ریکوائرمنٹ ہے 1 کروڑ سم تھنگ کی, تو سرکار کی طرف سے اسٹیشنری کے مد میں اگر 16 لاکھ روپے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, فیول کی جتنی ریکوائرمنٹ ہے, بجلی کے بلوں کی جتنی ریکوائرمنٹس ہے, یہ وہ فکس چیزیں ہیں جو الحمدللہ سرکار پوری کر دیتی ہے. بجلی کا بل جتنا آ رہا ہے تھوڑا ڈیلے ہو جائے گا, ہو سکتا ہے 3 مہینے بعد وہ پیسے آ جائیں, لیکن وہ پورے ہو جاتے ہیں, پی او ایل پورا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن تھانہ پیسوں سے چلتا ہے, تھانے کی ایک ریکوائرمنٹ ہے. اب یہ کہہ دینا بڑا ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی سر. نہیں, وہ بالکل پوری نہیں ہو رہی. اس لیے نہیں کہ اس کے اوپر کوئی اس میں خرابی ہے, اس لیے کہ جس طرح اس کے اندر تھوڑی سی اس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. تھانے کے اندر دا ٹائم جیسے ہی آپ اس منٹ ایف آئی آر رجسٹر کرتے ہیں, بلکہ اپلیکیشن لکھتے ہیں, وہاں پہ پیسے خرچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اس کے اندر میرے لیے یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ فلاں ایس ایچ او صاحب یا کوئی بندہ جو ہمارا سب انسپیکٹر ہے کہ جا کے وہاڑی سے جا کے ملزمان کو پکڑ لاؤ. اس نے کیسے جانا ہے؟ تھانے میں تو آیا آپ کے پاس ایک موبائل, اس موبائل نے رسپونڈ کرنا ہے تھانے میں آنے والی ہر کال کو. اگر کوئی 15 پہ کال چلتی ہے, کسی جگہ ڈومیسٹک وائلنس ہو رہی ہے, کچھ اور اپنی بیوی کو مار رہا ہے, دوسری طرف کال چلتی ہے کہ وہاں پہ کوئی مرڈر ہو گیا, تیسری طرف کال چلتی ہے کہ یہاں محلے داروں کی لڑائی ہو رہی ہے, چوتھی طرف کال چلتی ہے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو گیا. اسی موبائل نے جانا ہے نا ہر جگہ پہ. اب جس وقت میں اپنے سب انسپیکٹر کو کہوں گا کہ آپ جا کے وہاڑی میں ملزم پڑا ہے, یا فار دیٹ میٹر کسی بھی دور دراز کسی ضلع میں کوئی آپ کا ملزم ہے یا گینگ ہے کوئی جو اس کا ممبر ہے, جائیں اسے پکڑ کے لے آئیں, تو اس نے جانا ہے نا. یہاں سے کرپشن شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, اس نے جانا ہے. تو پھر ہم مان لیتے ہیں سر کہ جو تھانہ ہے یا ایس ایچ او ہے یا آئی او ہے, یہ پھر کرپشن کی جڑ ہے. یہ سسٹم پورے میں صرف تھانہ اور صرف پولیسنگ کے اوپر بلیم کر دینا اس چیز کی جڑ ہے. بات یہ ہے کہ میرے پاس تو ہم جب تھانے کو دے کچھ نہیں رہے, ہم تھانے کے اندر تھانے کے جو پیٹی چھوٹے خرچے ہیں, کبھی اے سی خراب ہو جائے گا, یہ تو ابھی الحمدللہ آئی جی صاحب نے ایک سسٹم بنایا کہ یہ جہاں ہم نے تھانے خوبصورت کیے, جن کو آپ وہ کہہ رہے تھے کہ 5 اسٹار ہوٹل ہیں, وہ 5 اسٹار ہوٹل کی بھی میں آپ کو بتاؤں گا. پولیس آفیسرز کی ادھر موجودگی میں بھی اے سی چلتے رہتے ہیں ان کے, 4 بالکل نہیں چلتے. میں اپنے آفس کی حد تک آپ سے دعویٰ کرتا ہوں کہ کبھی چیک کر لیجیے گا. ٹھیک ہے, میرے آنے کے بعد آفس وہ اس کا اے سی آن کیا جاتا ہے. بہرحال وہ جو خوبصورت 5 اسٹار تھانے کا پارٹ ہے, وہ 5 اسٹار تھانے والا پارٹ جو ہے وہ صرف اور صرف پبلک والا پارٹ ہے. جہاں آپ اس 5 اسٹار ہوٹل سے پیچھے جائیں گے تو آپ کو وہ کچی آبادی نظر آئے گی جہاں پولیس والے رہ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. یہ 5 اسٹار کو جس کو بہت زیادہ ہمیں شاید وہ طنز کرنے کے لیے کہا جاتا ہے, تو وہ تمام وہ جگہیں 5 اسٹار ہیں, یس ہیں, جس میں پبلک نے آنا ہے. اور جہاں پیچھے میرے سپاہی نے رہنا ہے, جہاں میرے سب انسپیکٹر نے رہنا ہے, وہ ابھی بھی ویسے ہی ہے جس طرح پرانی تھی. ٹھیک ہے, کیا یہ گیا, اس کی نیت یہ تھی اس انیشیٹو کی کہ تھانوں کو خوبصورت کر دیں. تھانہ شوڈ ناٹ بی اے پلیس کہ جہاں ڈسٹریس میں ایک بندہ جائے, پریشانی میں, اس کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا, اینی تھنگ, وہ جائے وہاں اور جا کے ایک وحشت زدہ ماحول ہو, ٹوٹا ہوا بینچ ہو, بلب نہ چل رہا ہو, فرنیچر عجیب سا ہو, گندگی ہو, پینے کے لیے پانی کا ادھر کوئی نہ گلاس ہو, نہ کوئی ڈسپینسر یا ایسی چیز تو دور کی بات, پینے کے لیے پانی نہ ہو. وہاں پہ وہ بیٹھ کے وہ جو اپنی اس سچویشن میں ایک اس ادارے کے پاس آ رہا ہے جس سے اسے مدد چاہیے, تھوڑا کمفرٹنگ انوائرمنٹ تو دیں. اس کا اسپرٹ یہ تھا. اور اس کے پیچھے اس وقت جتنے لمیٹڈ فنڈز تھے گورنمنٹ کے پاس, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہوا. انہیں وہ تھانے کے فرنٹ اینڈ اچھے کر دیے کہ جب کوئی جائے گا تو اس کو ایٹ لیسٹ ایک فیل گڈ فیکٹر تو آئے نا کہ میں سرکار کے ایک ادارے میں گیا ہوں, میں اس ملک کا شہری ہوں, میں پرابلم میں ایک جگہ آیا ہوں, عزت سے بیٹھ جائے, صاف صوفے پہ بیٹھ جائے, وہاں جا کے اے سی چل رہا ہو یا پنکھا چل رہا ہو, وہاں ڈسپینسر پڑا ہو, پانی پی سکے, اور اس کی اپنے ڈیو ٹائم پہ جو بھی اس کے ساتھ چیزیں ہیں وہ ہو جائیں, انسٹیڈ آف وہ پرانے والے تھانے.
اب آج 2023 24 25 میں یہ کام نہ ہوئے ہوتے 2035 میں امیجن کریں کہ ان تھانوں کی کیا حالت ہوتی. تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ فیصل کامران صاحب ڈی آئی جی آپریشنز ڈالا کلچر ختم کرنا چاہتے ہیں. میرے ایک پروگرام میں آپ نے کہا بھی تھا کہ ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں جب بیجنگ انڈر پاس میں ایک ایشو ہوا تھا. لیکن لوگ متاثر ہوتے ہیں ہوٹر سے, نیلی بتی سے, فارچونر سے, V8 سے, کروزر سے پیچھے. اور آپ دیکھیں پیکیجز, رینٹ کار والے پیکیجز دیتے ہیں شادی پہ کہ آپ ایک کروزر لے لیں, پیچھے 2 ڈالے لگا دیں, ساتھ میں وہ سیکیورٹی والے بھی دیتے ہیں. لوگ اس سے انسپریشن پکڑتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب پولیس آفیسرز آبویسلی یہ پریسیڈنٹ سیٹ کریں گے تو لوگ تو آپ کو پتہ ہے کہ بھیڑ چال ہے, متاثر ہوتے ہیں کہ ہماری بلے بلے ہو جائے گی. جہاں جائیں گے وہاں پہ ساتھ پولیس والے بھی ہوں گے, ڈالے بھی ہوں گے. تو ڈالا کلچر تو پروموٹ ہم خود کر رہے ہیں سر. دیکھیں آپ چیزوں میں سے پازیٹیو اور نیگیٹو چیزیں نا خود شفٹ کرتے ہیں. ہم نے اگر کسی کو بہت شوق ہے, ہم تو لوگ بحیثیت قوم ہم کوئی اس طرح کی چیزوں سے, اچھی چیزوں سے تو کبھی بھی سیکھتے نہیں ہیں. ہم تو نیگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں نا. ہم چیزوں کے اندر, چاہے وہ ڈالا کلچر ہے یا کوئی بھی چیز ہے, ہم ہر بندہ اس کے اوپر ڈالا کلچر پہ کامنٹ کر رہا تھا. وہاں سے آپ کو سوسائٹی کی نفرت پتہ چلتی ہے, ایک عام آدمی کی نفرت. ہوں گے پریولیج لوگ ہوں گے, بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے ہو کین افورڈ دیٹ. بہت سارے لوگوں کے جینوئن مسائل ہوں گے. کسی کے پاس چائنیز بزنس مین آ رہا ہے, کسی کے پاس فارن گیسٹ آ رہے ہیں, وہاں سے وہ لوگ آتے ہیں, ان کی سیکیورٹی ایک ایشو ہے. گورنمنٹ خود ایڈوائزری ایشو کرتی ہے کہ اگر آپ نے باہر سے بلانے ہیں لوگ تو آپ نے یو ہیو ٹو ارینج سیکیورٹی. اب اس آڑ میں ایک بزنس چل پڑا نا. لوگوں نے کہا کہ ہم یہ جو پیکیجز کی آپ نے بات کی ہے, یہ پیکیجز کو پروموٹ کرنے والے اور ان پیکیجز کو اویل کرنے والے, یہ بھی تو ہماری سوسائٹی کے لوگ ہیں نا. اب آپ نے ٹرو سینس میں نفرت اس چیز کے لیے سوسائٹی کی دیکھی اس والے بیجنگ انڈر پاس والے انسیڈنٹ میں, کہ شاید 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا اور لاکھوں ویوز ہو چکے تھے اس ویڈیو کے. اور لوگوں نے آواز اٹھائی کہ یس دس از ناٹ رائٹ. دیٹ اسٹوری واز پکڈ اپ بائی دی مین اسٹریم میڈیا. وہ یہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے, اس کی ویڈیو نظر آتی ہے, اور وہ ویڈیو کو وائرل ہونے میں 1 دن نہیں لگا, 24 گھنٹے نہیں لگے, کئی دن نہیں لگے. وہ 1 گھنٹے میں لاکھوں ویوز کراس کر چکی تھی. ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ مین وائل پولیس کام کر رہی تھی اس پہ, ساتھ ساتھ وہ کال 15 کی بھی چلی ہوئی تھی, ڈولفن والے پیچھے گئے ہوئے تھے, وہ سارا کام ہوا. لیکن وہ آپ نے سوسائٹی کی نفرت دیکھی اس میں. پاکستان کی عوام نا بڑی سمجھدار ہے, لوگوں کو بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہے کیا چیز کیا ہے اور کیا نہیں ہے. لوگوں کو جہاں حقیقتاً کہیں پہ کسی کو سیکیورٹی چاہیے, لوگوں کو پتہ ہے, لوگوں نے اس چیز کو, آپ اسے کہہ لیں کہ سمجھوتا کر لیا ہے یا وہ کر لیا ہے, وہ ایسی بات نہیں ہے. لوگ سمجھدار ہیں, لوگ جانتے ہیں. ہاں لوگ دیکھیں اس موٹر کیڈ کی لوگ بات کرتے ہیں جہاں پہ وہ پرائیویٹ موٹر کیڈ تھا, جہاں پہ پرائیویٹ یہ وردی نہیں تھی, یا جہاں پہ ایک لا انفورسمنٹ کی وردی نہیں تھی, اس کے اگینسٹ ہیں لوگ. جہاں ریکوائرڈ ہے وہاں پہ یہ ہمارے ساتھ جتنی محبت ملتی ہے یہاں پہ پولیس کو, جہاں ہم نے وہ اسٹیڈیم میں دیکھا, پی ایس ایل کے میچز میں دیکھا, 120 ڈیز کا کرکٹ کا سیزن تھا, کوئی دن ایسا نہیں کہ ہم ان میچز والے دنوں میں اسٹیڈیم میں انکلوجرز میں پبلک کے پاس جائیں اور پبلک اس کے اوپر ہمیں وہ جو اپریسیشن یا اکنالجمنٹ ملتی ہے وہ ملتی رہی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جہاں پہ چیزیں غلط ہوں گی عوام ضرور اس کے اوپر شور بھی کرے گی اور آواز بھی اٹھائے گی. ویسے اب ریسنٹلی آپ کی پولیس نے ایک ٹک ٹاکر, کاشف ضمیر نامی ٹک ٹاکر ہے, اس کو بھی ڈالا کلچر پہ گرفتار کیا. اور اس کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی جس پہ وہ کہہ رہا ہے کانوں کو ہاتھ لگا کے میرے باپ کی بھی توبہ, آج کے بعد میں یہ نہیں کروں گا. سب سے پہلے تو آپ نے اس کو کیا کہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا. ایسی ویڈیوز کو عام طور پہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ویڈیوز ہی کہتے ہیں. ایک اور کلیریفیکیشن, شمالی علاقہ جات لے جائے بغیر آپ نے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا. اب ایک اور چیز یہ ہے کہ ہمارا ایک اور کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے, سی سی ڈی. سی سی ڈی نے یہ والی جو کاروائی ہے اس دفعہ, وہ اس کے اوپر جو ایکشن ہے وہ سی سی ڈی کی طرف سے تھا. ٹھیک ہے, میں اس کا کریڈٹ جس کو ملنا چاہیے وہ ضرور دوں گا. کاشف ضمیر کو پہلے بھی اریسٹ کیا جا چکا, پہلے بھی اس کے خلاف کاروائی ہوتی رہی, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ریپیٹ افینڈرز ہوتے ہیں جو کہ ایک جھٹکے سے باز نہیں آتے. یہ پہلے بھی اسی طرح کی ویڈیو ملتی جلتی اس کی بنی ہوئی ہے, لیکن ود پیسج آف ٹائم شاید وہ دوبارہ لوگوں کو دوائی کی ضرورت ہوتی ہے. ہی شوڈ ڈیفینیٹلی بی پینلائزڈ. میں آپ نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا, درست کیا, وی اپریشیٹ. لیکن اس کا ویڈیو بنانا اور اس ویڈیو کو پروموٹ کرنا, پروپوگیٹ کرنا, واز اٹ جسٹیفائڈ؟ دسمبر 13, 2023 جسٹس علی ضیاء باجوہ کی رولنگ ہے کہ انڈر کسٹڈی, انڈر ٹرائل کسی بھی ملزم کا پولیس
स्टेटमेंट लेके वीडियो बना के उसको सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकती, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है सर? किसी ऑफिशियल मीडिया, किसी ऑफिशियल जो हमारे पेजेस हैं, कोई लाहौर पुलिस के, किसी भी पुलिस के, सीसीटी के, कहीं से ऐसी कोई वीडियो वो नहीं थी। ये वाली जो कन्फेशनल वीडियो थी उसकी ये पुरानी वीडियो थी। एक दूसरी बात ये कि हमारे लिए हम अटमोस्ट प्रायोरिटी देते हैं जो हाई कोर्ट के, सुपीरियर कोर्ट्स के जो डिसीजंस होते हैं और जो रूलिंग्स होती हैं, जो जजमेंट्स होती हैं, उनको इसके ऊपर जाके ना सिर्फ आईजी साहब बल्कि एक केस में मुझे भी जाना पड़ा जहाँ पे हमने एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी भी सबमिट की और इस चीज़ को हमने अपनी नई मीडिया पॉलिसी के अंदर बिल्कुल इनकॉर्पोरेट कर दिया कि मुल्ज़िमान की कोई वीडियोस या कोई भी बंदा जो अभी मुजरिम और मुल्ज़िम वाले उसमें है, फेज में, बिल्कुल, उसको चाहे वो मुजरिम डिक्लेयर भी हो गया फिर भी उसका चेहरा नहीं दिखाना। ये उसके उनके जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना। तो ये वाली सारी चीज़ें बिल्कुल हम इंश्योर करते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया के जो पेजेस हैं उन पे देख लेंगे, हमेशा फेसेस ब्लर्ड होंगे, कवर्ड होंगे या किसी से कवर्ड होंगे, या हमने शक्ल नहीं दिखाते। ठीक है, हाँ ये अलग बात है, में लिखा होता है ना, नफरत जुर्म से है, इंसान से नहीं है। अब ऑब्वियसली जिसने किया है उसके जुर्म की उसको ड्यू मिल जाएगा, लेकिन उसके बच्चे जब बड़े होंगे तो फ्यूचर तक वो वीडियो हॉन्ट करती रहेगी। हाँ, ये इजाज़त हाई कोर्ट ने पुलिस को बिल्कुल बाउंड किया, इदारों को बिल्कुल बाउंड किया, और लेकिन ये इजाज़त सिर्फ और सिर्फ किसी की वो जो फंडामेंटल राइट्स वायलेट करने की है, ये सिर्फ मीडिया को है। कोई भी बंदा एक माइक लेके जाके किसी की भी वीडियो बना के उसको बदनाम कर सकता है, उनके ऊपर ये रूल लागू नहीं होता, ये भी बताना चाहता हूँ। और उसमें आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, उसमें वो लोग जो माइक उठा के निकल जाते हैं और अपने आप को जर्नलिस्ट कहेंगे या रिपोर्टर कहेंगे, मैं आई कंप्लीटली एग्री विद दिस, एंडोर्स करता हूँ, इसको भी कंडेम करना चाहिए। वो जिस पुलिस ऑफिसर के एक तरह से काइंड ऑफ मुंह में माइक घुसेड़ रहे होते हैं और उससे बदतमीजी भी करते हैं, ये मीडिया एथिक्स के खिलाफ है। तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना, और ये वो देखें उस काम के लिए एक तरीकाकार है। उस काम के लिए आपके पास बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं जहाँ आप शिकायत कर सकते हैं, आप वीडियो प्रूफ भेज दें। बदतमीजी, और वहाँ पे उस पुलिस वाले के फंडामेंटल राइट नहीं डिस्टर्ब हो रहे जिसकी आपने वीडियो बना दी और जिसके ऊपर कमेंट्स लिख दिए फजूल किस्म की कि पुलिस के गुंडे। उस पुलिस वाले के बच्चे नहीं हैं, उस पुलिस वाले की पूरी एक फ्रेटर्निटी नहीं है जहाँ पे वो पूरी पुलिस को आप इस तरह के वो करते हैं। वो भी तो लोग हैं, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो शेमफुल। हम कोशिश करते हैं, हमें हमेशा हाई कोर्ट से, हमारी जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं वहाँ से जो डायरेक्शंस आती हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि उसकी पूरी 100% कंप्लाइंस हो। हम अपने जो ऑफिशियल हमारे मीडिया पेजेस हैं और जो तमाम चीज़ें उनके ऊपर चेक्स हमने बढ़ा दिए कि हमारी तरफ से कोई ऐसी चीज़ किसी मुल्जिम की या मुजरिम की हमारी तरफ से ना लीक हो। तो इस पर हम पूरा ध्यान रखें। बिल्कुल सही। फैसल साहब, रिसेंटली अभी ASP शहरबानो नकवी साहिबा ने एक स्टेटमेंट दिया एक पॉडकास्ट में। उन्होंने कहा कि नाके पे पुलिस ऑफिसर आपको नहीं रोक सकता, गाड़ी की जामे तलाशी नहीं ले सकता। वो क्या कर सकता है, वो सिर्फ आपका ID कार्ड लेके अपनी ऐप में आपका ID कार्ड नंबर डालेगा, अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या कोई CRO है तो फिर आपकी तलाशी हो सकती है, अदरवाइज ये बड़ा अनजस्टिफाइड है, ये गैर कानूनी फेल होगा उस पुलिस वाले का। उसके बाद एक कोहराम मचा, हाहाकार हुई, उसके बाद शायद कोर्ट में भी बुलाया गया उनको और फिर रोक भी दिया गया, पता चला कि बैन हो गया उनके इंटरव्यूज़। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। अब ये जो पॉडकास्ट है ना, या ये जो मीडिया पे अपीयरेंसेस होती हैं, बड़ी ट्रिकी चीज़ होती है। इसके ऊपर मैंने बहुत सारी गुफ्तगू आपके साथ जो की होगी, ये जितनी भी देर की होगी, इसमें से आपकी मर्ज़ी कि आपको ये एक स्पेसिफिक पार्ट कट करके विदाउट द कॉन्टेक्स्ट कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हुई, आप वो लगा के कोई भी और बंदा, आप आई एम श्योर के ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, लेकिन कोई भी और बंदा उसके ऊपर कोई कैप्शन लगा के कोई ऐसी कैची सी वो चीज़ बना के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वो चीज़ चला दे तो वो ख़राबी है। ठीक, ASP साहिबा का उसके अंदर मैं डेलिबरेटली इसके बारे में कमेंट करने से परहेज़ करता रहा जब से ये हुआ, और उसके अंदर जब हमने पूरी पॉडकास्ट देखी तो उस ऑफिसर की वो बुरी इंटेंशन कोई नहीं थी। वो तो समझा रही थी कि अगर आपको करप्शन का, अगर आपको बुरे रवैये का, या अगर आपको कहीं पे इस तरह की किसी सिचुएशन का सामना पड़े तो वो लोगों को अवेयर करिए उनके राइट से। ठीक है, नॉट विद अ बैड इंटेंशन। पुलिस के पास बहुत सारी जो इख्तियारात हैं कानून ने दिए हैं, जो सर्च के इख्तियारात हैं, वारंट के बग़ैर सर्च के इख्तियारात हैं, गाड़ी की सर्च के हैं, कहीं बैरिकेड लगाने के हैं, वो सारे पुलिस ऑर्डर में बड़े डिफाइंड हैं, CRPC में डिफाइंड हैं। लेकिन वो करप्शन के ऊपर वो आपको वो लोगों को बात कर रही थी,
اس کو اس کے اس سرٹن پارٹ کو کٹ کر کے وہ چلا دیا گیا, اس کے اوپر میمز بھی بن رہی ہیں, وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ اب ہمیشہ یہ ڈاؤن سائڈ ہے ان اس کے بعد غالباً 15 کالز بھی بہت زیادہ بڑھ گئیں. کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے, لوگوں کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ پولیس کے کیا کیا اختیارات ہیں, اور آرٹیکل پولیس آرڈر کے وہ سارے آرٹیکل پبلک لگا رہی ہے کہ نہیں جی اس آرٹیکل کے اندر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں. تو برائے مہربانی پولیس جب آپ کو روکے, پولیس جب آپ سے چیزیں کچھ چیک کرے تو ضرور کرا دیں, اسی میں آپ کی بھلائی ہے. وہ اس بچی نے, وہ ہماری آفسر نے ایک اچھی انٹینشن سے کرپشن کے حوالے سے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہوئے جو بات کی, وہ اس کا سرٹن پورشن کانٹیکٹ سے کاٹ کے اس کو لگا کے اس کا ایک ایشو بنا دیا گیا. اس کے بعد یہ کہ اس کو کورٹ میں بلایا گیا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کے بعد یہ کہ اس کو بین کر دیا گیا, ایسی بھی کوئی بات نہیں. آج اس کی پریس کانفرنس دیکھ لیں, ان کے انٹرویوز پہ کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. آج اس کی پریس کانفرنس دیکھ لیں, ڈیفینس کے گھر سے 1 کروڑ 80 لاکھ روپے کی ایک چوری ایک گارڈ نے اپنے چائنیز جو وہاں پہ لینڈ لارڈ تھے ان کے ساتھ کر دی. 1 کروڑ 80 لاکھ روپے لے گئے, انہوں نے کیس پورا ٹریس کیا, پریس کانفرنس بھی وہ کر رہی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی لگا ہوا ہے. تو ہم سارے سنی سنائی باتوں پہ پتہ نہیں کیوں چلے جاتے ہیں فوراً. یہ قوم بہت ہی شاندار قوم ہے بٹ تحقیق نہیں کرتی, یہ سنی سنائی باتوں کے اوپر فوراً مان جاتے ہیں. انہوں نے کہا پنجاب پولیس بری ہے, یہ مان گئے. انہوں نے نہیں دیکھنا کہ یہ پنجاب پولیس یہ وہ پولیس ہے جو آپ کے پنجاب کے بارڈرز کے اوپر گولی کھانے کے لیے تیار بیٹھی ہے کہ ملیٹنسی کو اس صوبے میں انٹر نہیں ہونے دے رہی. یہ وہ پولیس ہے جو جنگ کے دنوں میں آپ نے ان کا کام دیکھ لیا, آپ نے عام دنوں کے اندر ان کو یہ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں, گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں, شہید ہو رہے ہوتے ہیں, غازی ہو رہے ہوتے ہیں. یہ وہ پولیس ہے, لیکن یہ والی چیز کوئی نہیں بتائے گا. ٹھیک ہے, لوگ اس کو مان جاتے ہیں. تو ہم وہ منانا چاہ رہے ہیں, ہم وہ پازیٹیو سائڈ بھی دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سارے کام بھی ہم. میں چاہتا ہوں فیصل صاحب آپ ایجوکیٹ کریں لوگوں کو, ناکے پہ روکنے والے پولیس آفیسر کے پاس کیا اختیارات ہیں؟ کیا وہ گاڑی کی تلاشی لے سکتا ہے, آپ کو گاڑی سے اتار سکتا ہے, آپ کی جامع تلاشی کے لیے ڈگی کھول کے چیک کر سکتا ہے؟ کیا اختیارات اس کے پاس پولیس آرڈر 2002 کے تحت اور سی آر پی سی کے تحت؟ بالکل یہ تمام اختیارات ہیں. ہاں, ہم یہ جو پولیس آفسر ہے نا بڑا سینسیبل آدمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں کیونکہ پبلک ڈیلنگ کا بہت سارا ایکسپیرینس ہوتا ہے تو دے ویری ویل نو کہ کہاں پہ کیا کرنا ہے. اختیار اس نے دے دیا, سی آر پی سی نے بھی دے دیا, پولیس آرڈر نے بھی دے دیا. اس آرٹیکل کے تحت آپ اس طرح رستہ بلاک بھی کر سکتے ہیں کوئی, اس آرٹیکل کے تحت آپ کسی کی باڈی سرچ بھی کر سکتے ہیں, آپ سرچ کر سکتے ہیں. اچھا سر, آپ کی اجازت سے پولیس آرڈر 2002 آرٹیکل 4, 10, 11 پولیس عوام کے جان و مال کے تحفظ کی ذمہ دار ہے, عوامی مقامات پر قانون نافذ کرنے, مشتبہ افراد پر نظر رکھنے اور جرائم کو روکنے کا اختیار رکھتی ہے. دفعہ 54 جو سی آر پی سی کی ضابطۂ فوجداری ہے وہ کہتی ہے اگر پولیس کو شک ہو کہ کوئی شخص جرم میں ملوث ہے تو اسے بغیر وارنٹ گرفتار کیا جا سکتا ہے. لیکن ساتھ میں اس کے ظاہر ہے موٹر وہیکل آرڈیننس 1965 ہے, پولیس کو اختیار ہے کہ وہ سڑک پر گاڑی کو روک کر ڈرائیونگ لائسنس, رجسٹریشن پیپرز, فٹنس سرٹیفکیٹ, انشورنس وغیرہ چیک کر سکتی ہے. پولیس اس وقت روک سکتی ہے جب مشکوک سرگرمی کرنے کا الزام ہو, یعنی اس شک ہو, بغیر نمبر پلیٹ, جعلی نمبر پلیٹ یا غیر رجسٹرڈ گاڑی ہو. پی پی سی دفعہ 279 کہتی نشے کی حالت میں کوئی ڈرائیو کر رہا ہو, ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہو, دہشت گرد ہو, اسمگلنگ میں ملوث ہو یا اسلحہ وغیرہ کی خفیہ اطلاع پولیس کے پاس موجود ہو تو روکا جا سکتا ہے. ادروائز اس کو اتارنا گاڑی سے, اس کو چیک کرنا, ٹرنک کو کھولنا, ڈگی کھولنا, چیک کرنا, یہ پولیس کا اختیار نہیں ہے. یہ کس نے کہا؟ یہ پولیس آرڈر 2002 کہہ رہے ہیں, سی آر پی سی ضابطۂ فوجداری کہہ رہے ہیں. بالکل, جہاں پہ شک ہو, جہاں شک ہو جی ٹھیک ہے. اب جو اگر عبدالستار ایدھی روڈ پہ 4 کلو آئس برآمد ہوتی ہے ایک خاتون سے, تو اس پہ شک ہوا تھا تو اس کو چیک کیا تھا تو اس سے 4 کلو آئس نکل آئی تھی. اگر ہمارے راوی روڈ والے ناکے کے اوپر پولیس والوں کو شک ہوا تھا تو انہوں نے گاڑی کی ڈگی کھلوائی تھی, اور جو اس نے کھولنے سے انکار کیا تھا کہ جی لاک ہے, یہ اندر سے فکس ہو گئی ہے, یہ کھل نہیں سکتی, اور اس کو جب کھلوایا گیا تھا تو 48 کلو چرس برآمد ہوئی تھی. بغیر وارنٹ کے آپ کی گاڑی کی تلاشی ہو سکتی ہے قانونی طور پہ؟ بالکل ہو سکتی ہے. اف یو ڈونٹ ہیو وارنٹ نہیں, آپ بندے کو اتار سکتے ہیں. جہاں پہ آپ کو جہاں سسپیشن ہوگی کسی کرائم کی, کسی واردات میں ملوث ہونے کی, اس گاڑی کے کسی کرائم میں انوالو ہونے کی, اس گاڑی کے سٹولن ہونے کی, جہاں پہ آپ اس کا کوئی سبسٹینشیل ایویڈنس ہوگا نا سر؟ نہیں, اس پولیس آفسر کو جو گراؤنڈ پہ کھڑا ہے اس کو یہ قانون امپاور کرتا ہے کہ جہاں آپ کے پاس ایسی چیز آپ کو ڈاؤٹ ہو, جہاں آپ کو لگتا ہو, ریزنیبل سسپیشن ہو کہ یہ ہوئی کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے, تو یہ کام آپ کر سکتے ہیں. ہاں, ہم ان کو سمجھاتے اور سکھاتے یہ ہیں, ٹریننگ یہ بتاتی ہے,
پبلک ڈیلنگ کے ایکسپیرینس سے انہیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ جب آپ آ رہے ہیں جا رہے ہیں یہاں پہ ہم اب اے آئی کا کیوں دور آ رہا ہے, ہم اب یہ کام کر رہے ہیں کہ آپ کو 100 کی 100 گاڑیاں چیک کرنے کی بجائے جہاں آپ کو اطلاع ہے کہ منشیات آ رہی ہے, جہاں آپ کو اطلاع ہے کہ جی ویپن بھی اسی رستے سے آتے ہیں, جہاں آپ کو اطلاع ہے کہ شاید اس گاڑی میں یا اس وقت اس روٹ کے اوپر الکوہول یا کوئی ایسے سبسٹینسز آ جا رہے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے ایریاز ہیں نا ایسے کہ جہاں پہ آپ کو ایک اسپیسیفک ٹائپ کی چیز کی اطلاع ہوتی ہے, تو وہاں پہ 100 گاڑیاں چیک کرنے کی بجائے آپ شفٹ ضرور کرتے ہیں. یہ عقل بھی اللہ نے ہمیں دی ہے اور یہ ایکسپیرینس پولیس والوں کا ہوتا ہے کہ کون سی گاڑی کو چیک کرنا ہے, کون سی گاڑی کے اوپر آپ کس کے اندر کس طرح کے بندے کو دیکھ کے کیا کریں گے, کیا کانڈکٹ ہوگا. سینئر سٹیزن ہے, ایک بوڑھا آدمی ہے, عزت سے بات کرنی چاہیے. انلیس اور انٹل وہاں پہ کوئی الارمنگ ایسی چیز آپ کو نظر آتی ہے تب تک آپ بالکل اس کو, اگر آپ کو لگتا ہے آئی ڈی کارڈ ہے وہ چیزیں ٹھیک ہیں بالکل فائن. ہاں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے, جہاں پہ شک ہوتا ہے آپ کو کہ اس گاڑی کو چیک کرنا چاہیے, وہ اس گراؤنڈ پہ کھڑے ہوئے افسر کا رائٹ بھی ہے, قانونی اختیار بھی. سر اس کار سوار کا اور ڈرائیور کا جو بنیادی حق ہے جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے اس کو دیا ہوا ہے وہ بھی تو سلب نہیں ہونا چاہیے. آرٹیکل 9 کیا کہتا ہے, آرٹیکل 11 کیا کہتا ہے, آرٹیکل 15 کیا کہتا وہ ہے. سلب کر لیں, اور جو سب کا سلب ہوگا جب وہاں جا کے کوئی بلاسٹ ہوگا, جب وہ اسلحہ کہیں استعمال ہوگا, جب وہ آئس آپ کے یونیورسٹیوں میں ملے گی, تو ان سب کا جو حق سلب ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے. نہیں لیکن ہم obviously نے اس کا کام کوئی تو کرنا ہے. اس گاڑی کا کوئی ریکارڈ ہوگا, اس بندے کا کوئی ریکارڈ ہوگا, کوئی اشتہاری ہوگا, وہ کہیں سے چلا ہوگا تو کوئی کال چلی ہوگی. آپ کو یہ کس نے بتایا کہ جس بندے کا کوئی ریکارڈ ہوگا, اگر نہیں ہوگا تو وہ کوئی فرسٹ ٹائم کوئی جرم نہیں کر سکتا. ہمارے پاس ملٹیپل ایسے کیسز آتے ہیں. دیکھیں کوئی ٹپ ہوگی نا آپ کے پاس, بالکل ٹپ بھی ہوتی ہے. اب یہ 2 کیسز تو میں نے آپ کو وہ بتا دیے, ایک 48 کلو چرس نو ٹپ, صرف گاڑی دیکھ کے, گاڑی کے بندے سے بات کر کے, اس کے رویے سے یا آئی ڈی کارڈ چیک کرتے ہوئے اسے کہا آپ ڈگی کھولیں. انہوں نے کہا ڈگی نہیں کھل سکتی, ڈگی لاک ہے. اور بغیر آئی ڈی کارڈ دیکھے ہوئے وہ چیک نہیں کر سکتے تھے. میں صرف آئی چاہتا ڈی ہوں کہ کارڈ ہم نے پروٹوکول دیکھنا ہے, آئی ڈی کارڈ دیکھنا ہے, اس کے اوپر نمبر ہے وہ ڈالنا ہے, اس کے اندر اگر کوئی ریکارڈ ہے تو اس سے ایک اٹ گیوز اے فیئر آئیڈیا کہ جی اس بندے کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن یہ دیکھے بغیر اس کو گاڑی سے نہیں اتار سکتے. از اٹ ٹرو؟ آپ نے موویز دیکھی ہیں پولیس کی, بہت ساری ایل اے پی ڈی کی, این وائی پی ڈی کی, اور ہم بہت سارے ملکوں کی وہ دیکھتے ہیں. دیر آر سیٹ پروٹوکولز کہ آپ نے کیا کرنا ہے. سر میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ پروٹوکول ہے کیا ایکچولی, یعنی کس رینک کا پولیس آفیسر گاڑی کو روک سکتا ہے, استفسار کر سکتا ہے, لیاؤ جی شناختی کارڈ کر دو, تھلے آ جاؤ جی, ڈگی کھولو جی. آئی مین جو پولیس افسر گراؤنڈ پہ کھڑا ہے, کوئی بھی ہے, جو پولیس افسر گراؤنڈ پہ کھڑا ہے, ہم نے جس کو آتھرائز کیا کہ آپ کے پاس, جس کے پاس یہ ایپ ہے نا, ٹھیک ہے, ہم نے اگر اس کو یہ کہا کہ یہ سب انسپیکٹر صاحب اور یہ 4 سپاہی اس ناکے پہ کھڑے ہوں گے, یہاں پہ چیک کریں گے کوئی گاڑی آ رہی ہے یا بائک آ رہا ہے, کوئی ان رجسٹرڈ ہے, کوئی فیک نمبر پلیٹ ہے, کالے شیشے ہیں, واٹ ایور جو اس کو ڈائریکشنز دی گئیں, تو اس نے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ رسک فیکٹر بھول جاتے ہیں سارے. جب ہم یہ سوال کرتے ہیں نا, اسی گاڑی میں بیٹھا ہوا ایک بندہ گزرتے ہوئے اگر آپ کو فائر کر کے چلا جائے, ہم نے پولیس والے آفیسرز کئی جانیں دیتے ہوئے اپنی دیکھا ہے کہ وہ آپ الرٹ نہیں ہے تو یا وہ گولی آپ کو لگ جانی ہے, بچے جس کے وہ یتیم ہو جائیں گے, بیوی جس کی بیوہ ہو جائے گی. یہ پریکاشنز ہیں کہ آپ عزت سے, ہاں اس سارے پروسیس کے اندر میرا پوائنٹ آف کنسرن یہ ہے کہ شہری کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے, بس دیٹس اٹ. اس کے بعد آپ کو ڈاؤٹ ہے بالکل چیک کریں, تلاشی لیں, سارے کام آپ کو جو قانون اجازت دیتا ہے وہ پورے کریں, بغیر وارنٹ کے. لیکن بغیر وارنٹ کے, بغیر وارنٹ کے, بالکل بغیر وارنٹ کے. ٹھیک, یہ آپ کو پولیس آرڈر امپاور کر رہا ہے, آپ بغیر وارنٹ کے چیک کر سکتے ہیں جہاں آپ کو ڈاؤٹ ہو. ہاں میرا پوائنٹ آف کنسرن یہ ہے, اس سے بڑی بات جو ہے نا, یہ تو ساری چیز اسی طریقے سے ہم بہت ساری کارروائیاں بھی کر رہے ہیں, اس شہر کو محفوظ بھی کر رہے ہیں. بٹ یہاں پہ شکایت یہ نہیں ہے وارنٹ اور نو وارنٹ, یہاں پہ جو قانون اجازت دے رہے ہیں ہم وہ کام کریں گے. 1 سیکنڈ اس میں رویہ, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سے شکایت ہی رویے کی ہے. ہم اگر عزت سے بات کر لیں, تمیز سے بات کر لیں, ہم اس شہری کی عزت نفس مجروح کیے بغیر. اب ایک ہی سوال ہے, آپ نے پوچھنا ہے کسی کو کہاں سے آ رہا ہے یا کہاں جا رہا ہے یا کوئی چیز ہے, آپ نے سلام کر لیا, بات کر لی, ٹھیک ہے, اس نے اس پہ ڈسٹرب نہیں ہونا. اگر آپ نے برے رویے سے پوچھا ہے
یا آپ نے فیڈ اپ لک دی ہے اس کو اور آپ نے اس کو ایک بگار سمجھ کے آپ نے اس کو روک لیا کہ او ہو میں بیٹھا ہوا تھا ادھر اور یہ گاڑی آ گئی ہے, اٹھ کے میں جا کے چیک کر رہا ہوں, جی. یہاں یا آپ خرابی اپنی ہے. بیگم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, رات کو آ رہے ہیں, یا آپ بہن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہ ہاں بھی کتوں آ رہے ہو, مطلب بالکل لوگ اس پہ, لوگوں کو وارنٹ اور نو وارنٹ والی بات ہی نہیں ہے, لوگوں کو ہے ہم سے شکایت رویے کی. ٹھیک ہے, یہ سب سے بڑی شکایت ہے. دیٹ از ون آف دا ایشوز. اور اس پہ میرا رائٹ کیا ہے سر؟ مطلب اگر میں اپنے گھر کی خاتون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں گاڑی میں اور آ کے پولیس والا جو ہے وہ کہتا ہے ہاں بھی کہاں سے آ رہے ہو اس ٹائم, کدھر, کیا چکر, کیا معاملہ, اس کو رائٹ ہے, یہ کر سکتا ہے وہ؟ ہم اس چیز کو ڈسکریج کرتے ہیں. میرا یہ کام ہی نہیں ہے کہ یہ خاتون آپ کی والدہ ہیں, وائف ہیں, بیوی ہیں, بہن ہیں, کزن ہیں, گرل فرینڈ ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا یہ کنسرن نہیں ہے. جو کام ہم اگر ایک اسٹریٹ کرائم کے لیے کوئی فورس بنائی ہے وہ کام کرے. اگر ایک فورس ہم نے, مورل پولیسنگ اس وقت ضرور کریں گے جب سارا کرائم ختم کر چکے ہوں گے. ہم کہیں گے اب اور کوئی کام کرنے کو نہیں ہے, ڈاکو شاکو تو ہے نہیں, تو پھر شاید ایسا ٹائم آیا تو مورل پولیسنگ کی طرف جانا چاہیے. اس وقت میرا فوکس ہے شہر کو محفوظ کیا جائے ڈاکوؤں سے, لٹیروں سے, رابر سے, برگلر سے, سنیچر سے, ان لوگوں سے. ہم اس کے اوپر کام کرتے ہیں. کہیں یہ پریکٹس انڈیویجول لیول پہ کوئی پولیس والا کرتے ہوئے پایا جائے تو یس لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے, وہاں پہ 15 پہ اطلاع دیں, بتائیں کہ یہ آپ کی پولیس میں غلط پریکٹس ہو رہی ہے, ہم اس کا علاج کریں گے. ٹھیک, وہ میں اس چیز کو بھی غلط سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, اور اگر ایسا ہو تو 15 پہ میرا یہ حق ہے, یس استحقاق ہے کہ میں 15 پہ کال کر سکتا ہوں. بالکل بتانا چاہیے. اور مجھے انتقامی کارروائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. میں آپ کو یہ والا کانفیڈنس میں لوگوں کو دینا چاہتا ہوں. ہم 1 سال سے اس کے اوپر 1 سال سے زیادہ ہو گیا اس پہ ٹرائی کر رہے ہیں. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں اس میں ہمیں بڑی کامیابی ملی. پولیس کی شکایت آپ نے کس کو لگانی ہے؟ پولیس کو. پولیس کی شکایت پولیس کو لگائیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ایک کامن سب کے ذہن میں آتا ہے. ہم نے اس کانسیپٹ کو چینج کیا. ہم نے کہا کہ بالکل میرے شہری میرے لیے, اگر جہاں میری پولیس فورس کے لیے میں ان کا آفسر ہوں تو یہ میرے شہری ہیں, یہ بھی تو میرے ہی لوگ ہیں نا. میری دونوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں. اگر میرا پولیس والا غلطی پہ ہے, انکوائری کی, ثابت ہوا, نوکری سے جائے. ٹھیک, اگر شہری کی درخواست سچی ہے تو بالکل بھگتنا چاہیے اس چیز کو, اور اس سے فائدہ ہوگا کہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. ہم نے لوگوں کو یہ کانفیڈنس دیا کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کریں گے, آپ کھڑے تو ہوں. لوگ پہلے شکایت نہیں کرتے تھے, اب لوگوں نے, جب لوگوں کو نظر آیا کہ ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کی, جب لوگوں کو نظر آیا کہ واقعی ایس ایچ او ڈسمس ہو گیا, وہ ایس ایچ او اپنے ہی تھانے میں اریسٹ کروا دیا گیا, وہ ایس ایچ او اپنے ہی تھانے میں رات کو لاک اپ میں رہا اور اب نوکری سے باہر ہے. جب لوگوں کو یہ نظر آیا تو لوگ بولنا شروع ہوا. لوگوں نے کہا میرے ساتھ فلاں جگہ پہ غلط ہوا تھا, میرے ساتھ فلاں جگہ. ہم نے 450 لوگ ایسے ہیں جو نوکری سے نکال دیے, 450. اور شاید اسے کیونکہ ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ ایڈ آن بھی ہوتے ہیں, 450 لوگوں کو پچھلے سالوں سے جب ہم نے نکالا تو میرے پاس وہ لوگوں کی شکایات ڈائریکٹ میرے پاس بھی آنا شروع ہو گئیں کہ جی یہ ہے. وہ زیادہ شکایتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے آنے سے کوئی کرپشن زیادہ ہوگی, وہ میرے آنے سے یا ہمارے جو اس وقت کمانڈ کی اور گورنمنٹ کی ایک خواہش بھی تھی اور فوکس بھی تھا اکاؤنٹیبلٹی کا, وہ لوگوں کو ہوتا ہوا نظر آیا. نہیں, لیٹ می سے دس آنیسٹلی, آپ کے آنے سے 49% جرائم میں کمی واقع ہوئی ہے. یہ ایک رپورٹ واقع ہے. 84 تھانوں, 22 سرکلز اور 6 جو ڈویژنز ہیں اس کے اوپر ایک کمانڈر ایسا بیٹھا ہوا ہے جس کا نام فیصل کامران ہے. میں اس پلیٹ فارم کی وساطت سے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کانفیڈنس کے ساتھ 15 پہ دھڑلے سے کال کریں. اگر آپ کے ساتھ ناانصافی کریں نا سر, مطلب یہ استحقاق ہے میرا. میں آپ سے یہ کہلوانا چاہتا ہوں تاکہ میرے لوگوں کو اور مجھے کانفیڈنس ملے کہ یہ میرا رائٹ ہے, میں کر سکتا ہوں. 2 چیزیں ہیں, 2 چیزیں. یہ 2 چیزیں میں ہر جگہ کھلی کچہری میں, مساجد میں لوگوں کو ضرور بتاتا ہوں. ایمرجنسی سچویشن نمبر ہے 15. واردات ہو گئی, کوئی ایسی خرابی ہو گئی, کوئی آپ نے جیسی چیز بتائی, کوئی ناکہ ہے یا کوئی چیز ہے, 15 پہ بتائیں. ہاں, اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں پہ میں فلاں جگہ تھانے میں گیا, میرے ساتھ رویہ درست نہیں تھا, میں فلاں جگہ ناکے پہ مجھے روکا تھا, آپ وہاں سے آ گئے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ میرے ساتھ میری والدہ بیٹھی ہوئی تھیں, یا پولیس والوں کا رویہ بڑا تلخ تھا, یا برا رویہ تھا, یا مجھے انہوں نے زیادہ دیر روک کے رکھا, کوئی بھی چیز ہے. 1787 آئی صاحب کا کمپلین, ڈائریکٹ کمپلین سیل کا نمبر ہے. اینڈ دیر آر سرٹن ٹائمس کہ آئی جی پنجاب خود اس پہ وہ لگا کے ہیڈ فونس ڈائریکٹلی لوگوں سے انٹریکٹ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک آئی جی کا کمپلین سیل ہے,
اور جو موسٹ ارجنٹ نیچر کے ہوں گے اس پہ 15 پہ بتا دیں. بس یہ 2 نمبر ہیں جو ہر شہری کو ہمارے پتہ ہونے چاہیے. جہاں پولیس سے کوئی شکایت ہے, اگر ایمرجنسی سچویشن ہے 15, اگر ایمرجنسی سچویشن نہیں ہے 1787 پہ بتا ضرور دیں. ہم سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ کے تعاون سے ہی ٹھیک ہوں گی, اس کے بغیر. ٹھیک. اور ناکے پہ ایک چیز ہے کہ پولیس اہلکار کا نام, شناختی جو اس کا بیچ نمبر ہے, وہ ہم پوچھ سکتے ہیں اس سے؟ اس کی نیم پلیٹ ڈسپلے ہونی چاہیے, اس کے یہاں پہ یہ نام میرا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں, یہ یہاں پہ ہونا چاہیے. ٹھیک. اور یہ میرا رائٹ ہے کہ میں ویڈیو بنا سکتا ہوں؟ ویڈیو دیکھیں, آپ میری اجازت کے بغیر میری ویڈیو بنائیں گے, وہ بھی آپ کو قانون کہتا ہے کہ آپ نہ کریں. ہاں, میں نے آپ کو الاؤ کیا کہ آپ میری ویڈیو بنا لیں, پھر بنا. وہ تو کوئی نہیں کرتا الاؤ. ٹھیک ہے, وہ تو فون چھین نہیں کرتا تو نہ بنائیں. لیکن یہ میرا رائٹ نہیں کہ جب تک میں اس تفتیش میں حائل نہیں ہو رہا, مخل نہیں ہو رہا, تب تک میرے پاس یہ رائٹ ہے کہ میں ویڈیو بنا سکتا ہوں. بہت سارے لوگ بنا لیتے ہیں اس کی, لیکن میرے خیال میں آپ کسی کو اوفینڈ کر کے ویڈیو بنا رہے ہیں تو وہ اس چیز کا حق رکھتا ہے. کوئی بھی بندہ جس کی بھی ویڈیو بنائے وہ خوش تو نہیں ہوگا, وہ خوش نہیں ہوگا. اور جب مجھے, ہم ایک بات کر رہے ہیں نا آپس میں, ہمیں پتہ ہے, مجھے پتہ ہے ویڈیو بن رہی ہے, آپ کو پتہ ہے ویڈیو بن رہی ہے, تو دیٹ از ون تھنگ. وہاں پہ جو سچویشن ہوگی لوگوں کو ویڈیو نہ بنانی پڑے, اس کے لیے میں نے باڈی کیمز اپنے مین ناکوں پہ پہنچا دی ہیں. ہمارے ڈسٹرکٹ کے انٹری ایگزٹ پوائنٹ پہ باڈی کیم والے لڑکے کھڑے ہوں گے. اب ویڈیو ہم بنائیں گے, اب آپ کو نہیں بنانی پڑے گی. ٹھیک. آپ اس شہر میں ڈی آئی جی آپریشنز ہیں جس شہر کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 2019 سے 2024 تک کوئی 500 سے زائد انکاؤنٹرز ہوئے ہیں. 500 سے زائد انکاؤنٹرز ہوئے ہیں سر. اور پولیس مقابلے, وہ پولیس مقابلے جو ہے نا جس میں لوگوں کو مار دیا جاتا ہے, مطلب ایسے سنگین جرائم کے اندر ملوث لوگ جن کے اگینسٹ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے, بڑا سالڈ کیس ہے, بندہ پھڑکاتا ہے. از اٹ جسٹیفائڈ؟ جہاں پہ اس شہر میں ایک نہیں ایسے 100 واقعے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں کرائم کی کال ہوئی, ایک جگہ پہ آپ فالو کر رہے ہیں, ہاٹ پرسوٹ ہو رہا ہے, آپ کے اوپر بھی فائر آ رہا ہے, آپ کو فائر کرنا چاہیے بالکل. آپ نہ فائر کریں تو بزدلی ہے پولیس کی. آپ کے اوپر فائر آئے, بالکل فائر کرنا چاہیے, اس کے اوپر کوئی سوال جواب ہی نہیں ہے. یہ تو اپنے سیلف ڈیفینس میں جب آپ چیز کرتے ہیں, اس کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاں پہ کرمنل آپ کے اوپر فائر کرے وہاں پہ آپ فائر کا جواب فائر سے دیں. فیبریکیٹڈ سر, فیبریکیٹڈ اور اس طرح کی چیزوں کا نہ زمانہ ہے اور نہ اس طرح کی سر. چیزیں. یہاں انکاؤنٹر اسپیشلسٹ مشہور ہوئے ہیں. وہ سر وہ پرانے زمانے میں کوئی چیزیں ہوتی ہوں گی. ہم ہائی کورٹ میں جا کے, میں ذاتی طور پہ اور آئی جی پنجاب صاحب بھی, ہم جا کے سائن کر کے لکھ کے آئے ہوئے ہیں کہ ہم خلاف قانون کوئی کام نہیں کرتے ایسا. ٹھیک ہے, یہ والی کوئی چیز ایسی کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ پلانٹڈ والے وہ انکاؤنٹرز ہیں اور یہ وہ. لاہور پولیس کا ریکارڈ اس معاملے میں الحمدللہ پچھلے یہ 2 سالوں سے بڑا ہر چیک اینڈ بیلنس ہمارے اوپر ایک نہیں 36 محکمے ہیں جو چیک کر رہے ہیں. سب سے بڑی ہمارے اوپر چیک جو ہے ہائی کورٹ کا ہے. ہائی کورٹ ادھر بیٹھی ہوئی ہے. ابھی بھی ایسے ویڈیو اسٹیٹمنٹس موجود ہیں حالیہ آپ کے پولیس آفیسرز کے, کھڑے ہو کے میڈیا کے سامنے کہہ رہے ہیں, کیمروں کے سامنے, سوشل میڈیا پہ آ گئے وائرل, لسٹیں تیار ہو گئی ہیں, بندے ہم نے مطلب چن کے ماریں گے. چلیں وہ کسی کی پرسنل کیپیسٹی میں کسی کی خواہشات ہیں تو وہ ایک اور بات ہے. میں آپ کو ڈپارٹمنٹ کی بات بتاؤں گا تو یس, ذرا ایسا اسٹیٹمنٹ دینے سے ٹک ٹاک پہ آپ وائرل ہو جاتے ہیں, ذرا ٹک ٹاک پہ بڑا وائرل ہوتے ہیں, سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں. آدھی سے زیادہ خرابی اس معاشرے کی ٹک ٹاک کی وجہ سے ہو چکی. آلدو ٹک ٹاک از دا نیو ٹی وی, بٹ ٹک ٹاک کے ساتھ اتنی ساری چیزیں اور اٹیچ ہو چکی ہیں, اس میں سے خرابی زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہے. ٹک ٹاک کے آپ ایک زمانہ تھا بچوں سے پوچھیں کیا بننا ہے, وہ کہتے ہیں ڈاکٹر بننا ہے, پائلٹ بننا ہے, انجینئر بننا ہے. آج پوچھیں کہتے ہیں ٹک ٹاکر بننا ہے, بلاگر. ٹھیک ہے, تو یہ وہ چیز ہے. اگر وہ کسی کا ذاتی فیل ہے, میں آپ کو آرگنائزیشن کی طرف سے بتاؤں گا, میں اپنی کمانڈ کی بات کروں گا, تو ہم ہائی کورٹ میں یہ بالکل لکھ کے رپورٹس اپنی دے کے, اپنی کمپلائنس دے کے آئے ہیں کہ جو قانونی طور پہ چیزیں ہیں, اور اس کے اوپر ہماری عدالتیں, اس کے اوپر ہماری عوام, اس کے اوپر ہمارے جتنے ہمارے اوپر چیک رکھنے والے لوگ ہیں, دے ایگری کہ جہاں آپ کے اوپر فائر آئے وہاں فائر مارنا چاہیے. وہاں پہ میرا پولیس والا فالو کر رہا ہے, اس کے سر میں گولیاں کوئی مار رہا ہو تو پیچھے والا پولیس والے کو تو فائر کرنا چاہیے. رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس ہے. تو وہ اس لیے وہ والی چیز بالکل جو قانون کہتا ہے, ہم ضابطے کی پوری پاسداری کرتے ہیں یہاں پہ. اور ہمارے اوپر چیک کیونکہ بہت زیادہ ہیں, ہم لاہور شہر میں بیٹھے ہیں, لاہور کے اندر اس طرح کی کوئی بھی چیز, ہمارا کرائم کیا ہے, ہم لوگوں سے ڈیل کیسے کر رہے ہیں, ہم اچھا کام کر رہے ہیں نہیں اچھا کر رہے, ہمارے ناکوں پہ کیا ہو رہا ہے, ہمارے محکمے کے اندر کیا ہو رہا ہے, فیول کتنا ہے, ایوری تھنگ
از بینگ مانیٹرڈ. جہاں میڈیا دیکھ رہا ہے وہاں بہت سارے ادارے دیکھ رہے ہیں, وہاں کورٹس کی ہمارے اوپر سپرویژن ہوتی ہے, اور بہت ہی اچھی بات ہے کہ یہ ساری چیزوں کی موجودگی میں چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں. ویسے لاہور میں اس وقت کتنے ڈانز ہیں؟ کوئی ڈان نہیں ہے. آپ بتا دیں کوئی ڈان ہے تو میں آپ کو شام تک پکڑ کے لا دیتا ہوں. کہتے ہیں لاہور گینگ وار ایک بار پھر سر اٹھا رہا ہے, سر یہ فلانا بٹ تو فلانا بٹ تو فلانا جٹ تو آئی مین آپ سمجھ رہے ہیں میں کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اینی ون, لیکن وہ نہیں کوئی بات نہیں, میرے سے آپ ہر بات کہتے ہیں کہ میں کھلی بات کروں تو آپ بھی نام لے آئی لیں. مین آپ ہم نے دیکھا نا یہ گوگی بٹ, تیفی بٹ اور بھلاج گروپ اور پھر یہ سب, مطلب یہ تو ایک گروپ ہے. سر جو بندہ اپنے گھر سے اس ڈر سے نہیں نکل سکتا کہ اس کو کوئی مار نہ دے, یا اس نے کوئی زندگی میں کوئی اچھے کام ہی نہ کیے ہوں, وہ اس کی کیا زندگی ہوگی. جو گھر سے نہیں نکل سکتا, جس کے بچے پڑھنے کے جیسے نہیں ہیں کہ وہ اسکول کالج میں جا کے پڑھ لیں, وہ کون سے بٹ ہیں یا کون سے وہ ڈان ہیں بھائی. اور دوسری بات یہ کہ لاہور میں گینگ وار اور وہ والی چیزیں سب سے پہلے آتے ساتھ 2-3 چیزوں کے اوپر میں نے اپنی پرائورٹی لسٹ کے مطابق اپنے ایس ایچ اوز سے سٹارٹ کرتے ہوئے, اپنی فورس سے سٹارٹ کرتے ہوئے بتایا تھا. بدماشی کا کلچر نہیں چلے گا, قبضے کا کلچر نہیں چلے گا, کوئی قبضہ نہیں ہوگا. اور قبضوں کے ساتھ وہ ایک چیز اٹیچ تھی نا کہ کہیں نہ کہیں پلیس کی بیچ میں کوئی انوالومنٹ آتی ہے. الحمدللہ تو پچھلے جو اپریل سے لے کے 2024 کے اینڈ تک 200 قبضے واپس کیے ہیں لوگوں کو. اسی طرح اب ہمارے پاس وہ شکایتیں نہیں آتی. کوئی آرگنائز قبضہ گروپ اس طرح سے کام نہیں کر رہا کہ جی ہم جا کے. پولیس پیرلل یہ کہہ رہی نا, ساتھ ہی قبضے چھڑوانے والے لوگ بھی ہیں جو سروسز دیتے ہیں, پیسے لیتے ہیں اور ویڈیوز بناتے ہیں. سر تو یہ تو لوگوں کا قصور ہے سر, نا. سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بناتے ہیں, اتنے پیسے فلانا کیس چھڑوانے کے اتنے پیسے, زمین کا انہوں نے والیوم رکھا ہوا ہے کہ اتنے پیسوں تک کا معاملہ ہے تو اتنے پیسے. اور پھر لوگ ہمارے پاس یہ بھی شکایت لے کے آتے ہیں جی ہم لٹے گئے, وہ کوئی ایسی ویڈیو تھی, انہوں نے یہ سبز باغ دکھائے, ہم نے پیسے دے دیے, وہ پیسے بھی گئے, کام بھی نہیں ہوا, اب پیسے بھی لے دیں. تب بھی پھر میں یاد آتا ہوں, پھر میرے پاس آ کے یہ کہتے ہیں. تو سوشل میڈیا کی ہر چیز دیکھیں, میں سوشل میڈیا کو نا بڑا ہائی ریٹ کرتا ہوں. یہ وہ پاور ہے جس کو آپ استعمال پازیٹیولی کر لیں تو اس سے اچھی کوئی چیز نہیں. لیکن اس کے اوپر ابھی ہم جس ٹائم میں گزر رہے ہیں, میں ظاہر پرانا آدمی ہوں, میں نے وہ اخباروں کی ہیڈ لائنز والا اس کی وجہ سے جو چیزیں ہوتی تھیں وہ بھی دیکھا. پھر میں نے ٹی وی کا وہ جو الیکٹرانک میڈیا کا بوم آیا, چینلز نئے آئے, بریکنگ نیوز اور ٹکرز والی چیزیں دیکھیں, وہ بھی دیکھیں. پھر ان کو آہستہ آہستہ فیڈ اوے ہوتے ہوئے اب یہ سوشل میڈیا کا بوم ہم دیکھ رہے ہیں. وہ ساری چیزیں ریگولیٹ ہو گئیں ود ٹائم. اخبار دھیان رکھے گا کہ میری طرف سے فیکٹس غلط نہ جائیں, ایکوریٹ چیزیں ہوں. میری اوتھینٹسٹی اور نام تب بنے گا جب میری خبر کی اوتھینٹسٹی پہ کوئی شک نہیں کر سکے گا. وہ نام ہیں بڑے جنہوں نے اس پہ توجہ دی, وہ بڑے اخبار ہیں, وہ چل رہے ہیں. الیکٹرانک میڈیا پہ آپ کے ٹی وی چینل 10 دفعہ پہلے کنفرم کرتے ہیں چیز کہ یہ ہم فیکٹ دینے لگے ہیں, غلط ہوئی تو جو رپورٹ کر رہا ہے اس کے لیے بھی خرابی ہے, چینل کی بدنامی, اور چینل کو سو کر دیں گے لوگ. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا پہ کیونکہ نیا کانسیپٹ گریجولی آ رہا ہے, شتر بے مہار نہیں, لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارا ریگولیٹری فریم ورک ابھی مسنگ ہے. اور وہ امید ہے آہستہ آہستہ جس طرح ہم سب جس طریقے سے کام کرتے جا رہے ہیں تو وہ گورنمنٹ کو فورس کر رہے ہیں لوگ کہ جلدی ریگولیٹ کر دیں اس کو, تو وہ ہو جائے گا. پیکا آ گیا نا, پھر گرفتاریوں کا ڈر بھی ہے, پھر پیکا ایکٹ کے تحت کارروائی بھی ہوتی ہے, تو آہستہ آہستہ ریگولیٹری فریم ورک میں آ رہا ہے. یہ چیزیں جس وقت ٹھیک ہوں گی. لنڈن میں جب یو کے میں رائٹس ہوئے تھے, ان رائٹس کے بعد 10 دنوں کے اندر سارا کچھ مکمل ہو گیا. 10 دن بعد سزا ہو گئی تھی اس عورت کو. ٹھیک ہے, ابھی بھی شاید اندر ہوگی وہ. اچھا فیصل صاحب, ایک ایشو خواتین کا ہے, ہراساں ہو رہی ہوتی ہیں کالجز کے اندر, یونیورسٹی, ایون گھروں کے اندر ڈومیسٹک وائلنس بھی ہے. وہ خواتین جو ہے اپنے مقدمے کا اندراج نہیں کرا سکتی, وہ ڈرتی ہے بیچاری تھانے میں جانے سے. پہلے محرر ہوگا پہلے, تو پھر اس سے گزرنا ہے آپ نے, اور پھر آگے, اور پھر ایس ایچ او تک تو بات بعد میں آئے گی نا. تو وہ کیا کریں بیچاری؟ سب سے پہلے تو ایک آپ کا وزٹ سب سے پہلے بنتا ہے ہمارے پاس, ایک دن کے لیے ہمارے ساتھ دن گزاریں ضرور سر. ٹھیک ہے, آپ کو ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن دکھایا جائے, آپ کو ورچوئل چائلڈ سیفٹی والا سینٹر دکھایا جائے, آپ کو سیف سٹی دکھایا جائے, آپ کو آپریشنز کیا کام کریں. ہماری پوری ٹیم کا ایک وزٹ ہوگا سر, we would love to do that sir. کیونکہ یہ بہت ساری چیزیں جو آپ بات کر رہے ہیں, اینڈ رائٹلی سو, یہ ہمارے شہریوں کو نہیں پتہ, یہ ہمارے لوگوں کو نہیں پتہ. ہزاروں کی تعداد, اب تو لاکھوں ہو گئے نا. 60,000 پہلے 30 دنوں کے اندر 60,000 لوگوں نے, خواتین نے, اس ہمارے ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن کے نمبر پہ کال کی تھی. ٹھیک ہے, یہ جب بنا, جب آپ نے خواتین کو کہا کہ نہیں
بی بی آپ پریشان نہ ہوں کہ میں نے تھانے جانا ہے، پورا مرد ہوں گے تھانے میں اور میری بات کون سنے گا، میں کیسے بات کروں. آپ کو بالکل نہیں جانا. 15 پہ آپ نے یہ ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن سے کنیکٹ جیسے ہی آپ نے ہونا ہے تو فوری طور پہ آپ کا رابطہ خاتون افسر سے ہوگا. وہ آپ کی کوآرڈینیشن کرائے گی ساری. جہاں آپ کو جانا پڑا وہاں پہ آپ کے لیے خاتون وی ایس او ہوگی. آپ کا سارا معاملہ سننے والے لوگ خاتون کی موجودگی میں آپ سے سوال ہوں گے. یہ ساری چیزیں جب لوگوں کو بتائیں، ابھی ہماری بہت ساری خواتین کو پتہ نہیں. جی ویمن سیفٹی ایپ ہے، ٹھیک ہے. ہم لوگوں کے پاس گئے، ہم یونیورسٹیز میں گئے. ایک بچی نے مجھے ایک بات کی اور مجھے بڑا افسوس ہوا اس پہ، جب اس نے کہا نا کہ سر آپ تو مرد ہیں، ہال ہے نا، اسٹوڈنٹس ہیں، ایک طرف بہت ساری خواتین بچیاں بیٹھی ہیں ہماری، جی ایک طرف لڑکے بیٹھے ہیں سارے. اس نے کہا کہ سر آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ میں ایک خاتون ہوتے ہوئے، ایک لڑکی ہوتے ہوئے جس کرب سے گزرتی ہوں جب میں نے اپنی یونیورسٹی سے گھر جانا ہے، True. یہاں سے نکل کے میٹرو سے نکل کے کہیں اپنے گھر کے پاس، وہاں سے نکل کے پیدل واک کر کے گھر. اس سارے ٹائم کے دوران جتنی نظریں، جتنی آوازیں، جتنے اشارے، یہ ساری میں دیکھتی ہوں. یہ ایک عورت جان سکتی ہے، آپ لڑکے تو امیجن ہی نہیں کر سکتے اس True. بات کا. ٹھیک ہے، یہ ایک یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر ہم نے اویئر کرنا ہے، ہم نے اپنی یوتھ کو سمجھانا ٹھیک. ہے. ایک اور پرابلم بھی تو ہے نا سر، وہ سوشل میڈیا کے اوپر پرٹیکولرلی وہ تصاویر آ جاتی ہیں یا وہ ڈیپ فیک اور اے آئی کا سہارا لے کے اس کی بدنامی کی جا رہی ہوتی ہے. تو پھر وہ جاتی ہے تھانے میں اور تھانے والے کہتے ہیں بی بی یہ فارم نہیں ہے، تم ایف آئی اے میں جاؤ. پھر کیا کرے وہ؟ پھر اس کو سمجھ نہیں آتی، ایف آئی اے کے پاس بیک لاگ ہی اتنا زیادہ ہے. کیا ڈسپینسیشن آف جسٹس وہاں پہ مطلب آئی مین اس کی سنوائی پولیس کے فارم تک، اس تھانے تک نہیں ہو سکتی؟ اس کو ایف آئی اے پہ ہی جانا ہے؟ سر بالکل ہو رہی ہے. ایف آئی اے میں جہاں پہ دیکھیں کچھ چیزوں کی ایکسیس میرے پاس ہے، کچھ چیزوں کی نہیں ہے. کچھ چیزیں ایف آئی اے کا ایک بہتر لائزون ہے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے. ٹھیک ہے، فیس بک پہ کسی نے کو پوسٹ کی، اس کے پیچھے کون تھا، کس آئی پی سے یوز ہوئی، یہ ایف آئی اے کو 1 منٹ میں پتہ لگے گا، ہی مجھے نہیں پتہ لگا. میں نے بھی تھرو ایف آئی اے منگوانے. ٹھیک ہے، تو کیسز میں ہم ایف آئی اے کی مدد لیتے ہیں. ایک فیڈرل ادارہ ہے، لیکن جیسے آپ نے کہا ان کا ورک لوڈ اتنا زیادہ ہے اور سائبر کی چیزیں اتنی زیادہ آج کل ہو چکی ہیں. ہم جہاں خاتون ہراسمنٹ کا شکار ہو ہم بالکل مدد کرتے ہیں. ہماری پرائورٹی ہوتی ہے، چیف منسٹر کی ریڈ لائن ہے. ہم کہتے ہیں کہ آؤٹ آف وے بھی اگر جہاں پہ آپ کو پتہ لگ جائے، سمجھ آ جائے کہ یہ وکٹم ہے، وہ ایگریسر ہے، تو وہاں پہ اس کے ساتھ چلنا چاہیے. پولیس چلتی ہے بالکل، ہم اس کے اوپر کام بھی کرتے ہیں. لیکن جہاں پہ ہم پھنسیں گے، جہاں پہ ہمارا کوئی قانونی ایسی وہ باؤنڈری لائنز آ جائیں گی، وہاں ہم اس میں بھی مدد کرتے ہیں ان کی. میں ہمارے آفیسر ایف آئی اے والوں کے ساتھ رابطہ بھی کروا دیتے ہیں، ان کی مدد بھی لیتے ہیں، ان کو آگے ڈائریکٹ بھی کر دیتے ہیں. یہ سارے کام ہم کریں. بٹ دا پوائنٹ از کہ خواتین کے کیا کیا کام کیسے کیسے ہو سکتے ہیں، یہ ان کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے. کہ آپ یو آر جسٹ 1 کال اوے. خاتون افسر آپ کے گھر آ جائے گی. دیکھیں میں اس چیز کو سمجھتا ہوں، ایک بچی اگر اپنے والد کو یا بھائی کو یہ بتا دے کہ مجھے کالج کے رستے میں ہراسمنٹ ہو رہی ہے، پہلا رسپانس کیا ہوگا؟ وہ کہے گا اس کو اسکول سے اٹھا لو، اس کو گھر بٹھا لو، باہر بھیجنے کی ضرورت. اس کی تعلیم گئی، وہ اس ساری چیز کو کیوں برداشت کر رہی ہے؟ گھر سے سپورٹ نہیں ہے، فیملی سے سپورٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ سپورٹ آپ کو ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن دے رہا ہے. ورچوئل ہماری جو پولیس ویمن سیفٹی ایپ ہے وہ دے رہی ہے. یہ ہم نے بتانا ہے آہستہ آہستہ، یہ میسج تھرو میڈیا، سوشل میڈیا اور مختلف پلیٹ فارم سے لوگوں کو دینا ہے. الحمدللہ لاہور میں تو ظاہر ہے یہ اور طرح کا شہر ہے، کیپٹل سٹی ہے، یہاں پہ بہت زیادہ اسمارٹ فون یوزرز کی تعداد بہت بڑی ہے. یہاں پہ بہت فائدہ ہو سکتا ہے. نہیں، آپ نے چیف منسٹر صاحبہ کا نام لیا نا، تو میڈم چیف منسٹر کے پولیس یونیفارم پہننے سے کوئی تبدیلی نہیں آئی؟ بہت زیادہ آئی ہے. میڈم نے امپاور کی ہے. دیکھیں اس صوبے کے اندر چیف منسٹر آپ کی خاتون ہے، آپ کی چیف جسٹس خاتون ہے. آپ وہ ویمن امپاورمنٹ کی بات جو وہ کر رہے ہیں، ایک خاتون چیف جسٹس جس نے اینٹی ریپ لا کے پیچھے ڈرائیونگ فورس جو تھی لکھنے والی، بنانے والی، وہ ایک چیف جسٹس ہیں. ٹھیک ہے، لیڈی ہیں. ان سے زیادہ کون کنسرن ہوگا؟ اس چیف منسٹر سے زیادہ خواتین کے لیے کون کنسرنڈ ہوگا؟ اتنا خواتین ہماری پولیس آفیسرز نے، ہماری جونیئرز بھی تھیں، ہماری بیچ میٹس بھی تھیں جو خواتین، دے فیلٹ امپاورڈ کہ چیف منسٹر نے آج یہ وردی پہن کے ہمیں بینگ خاتون پولیس افسر، ہمیں ایسے لگ رہا ہے ہماری اسٹرینتھ بڑھ گئی ہے. سر کسی وقت آپ چاہتے ہوں کہ یار یہ مس مینجمنٹ تو ہے، پور پرفارمنس بھی ہے، بیڈ گورننس کے ایشوز بھی ہیں، میں پولیس کی حد تک بات کر رہا ہوں، لیکن فیصل کامران صاحب اپنے یونیفارم کی وجہ سے
کہتے ہوں کہ یار میں سینئرس کے ساتھ کیا بات کروں گا, آئی جی صاحب وغیرہ, وہ یونیفارم کہیں آپ کی آڑے آ جاتی ہو اس میں, کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوا؟ اس کمانڈ کے ساتھ میرے سب سے پہلے تو رپورٹنگ آفسر ہیں جو بلال صدیق کمیانہ صاحب ہیں, پھر آئی جی صاحب ہیں, آئی جی پنجاب ہیں. ان دونوں آفسرس کے ساتھ جو میرا ایکسپیرینس رہا نا, ہم ایک تو دونوں بڑے ریسیپٹیو ہیں. آپ کوئی بات, کوئی کام, کوئی ایشو رات کو 4:30 بجے بھی اگر کوئی چیز ہے جو آپ نے سی سی پی او صاحب کے نوٹس میں لانی ہے, ہیل رسپونڈ ٹو دیٹ. میری دن میں 30 سے 40 یا مے بی مور ٹائمز ان سے بات ہوتی ہے. تو ہر ایک میسج کو اکنالج کرنا, ہر ایک کال کا جواب دینا, ہر ایک ایشو پہ ہم گائیڈنس لیتے ہیں نا سینئر آفسر. تو دونوں آفسرز بڑے ریسیپٹیو ہیں. ہاں, وی ڈسکس اباؤٹ ایشوز. ہم بتاتے ہیں کہ یہ چیز ہے, یہ دیکھیں یہ 25-30 ہزار کی جو فورس ہے لاہور پولیس, یہ کتنے لوگوں کو سنبھال رہی ہے؟ 2.25 کروڑ لوگوں کو تو سنبھال رہی ہے نا. تو اس کے اندر ایشوز بھی ہوں گے, فنڈز کی کمی بھی کہیں پہ ہوگی, کہیں آپ کے پاس ریسورسز کی کمی ہوگی, کہیں ہیومن ریسورس کی کمی ہوگی. ہم یہ ساری چیزیں آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں. دا بیسٹ تھنگ اباؤٹ آئی جی صاحب از ہی از ویری ریسیپٹیو ٹو نیو آئیڈیاز. یہ جو پنجاب پولیس میں ایک ڈراسٹک چینج آیا ساری چیزوں پہ, یہ وہ آئیڈیاز تھے جو آئی جی صاحب نے اپنی ہی فورس کو, ان کو وہ ایک طرح سے انہوں نے کہا کہ اس کام کو کیسے کریں. مختلف لوگوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا. آئی جی صاحب پک دا بیسٹ تھنگز اور وہ امپلیمنٹ کر دیں. وہ بڑے ریسیپٹیو ہیں, بات سنتے ہیں, سمجھتے ہیں اور کر دیتے ہیں. بٹ ویسے اسٹل دیر آر سم لمیٹیشنز نا. یہ ایک کلچر ہے جو سیاسی کلچر ہے, اور سیاسی طور پر سیاسی لوگ اثر انداز بھی ہوتے ہیں. تھانے ان کو مینیج کرنا اپنی پالیٹکس کے لیے, اپنی لیجیٹمیسی کے لیے, ٹرانسفر پوسٹنگس کرانا, بیلٹ نمبر رکھنا, ٹرانسفر کرا لینی, یہ ہوتا تو ہے نا, یا ختم ہو گیا بالکل؟ آپ بتائیں اس پہ. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ لاہور میں کتنے ایسے چوک کس کس کی سفارش پہ لگے ہیں, آپ بتا دیں. تو آپ بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں, سارا کچھ آپ کے سامنے. میرے سے زیادہ آپ کے سامنے ہے. میڈیا دیکھیں, میڈیا کو ایک ایک چیز کی خبر بھی ہوتی ہے. دیر آر تھنگس, دیر آر کرائمس, دیر آر انسیڈنٹس جو ہمیں پہلے ٹی وی پہ ٹکر چلتا ہے اور 15 کی کال بعد میں آتی ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہوتا ہے کہ بالکل قریب کوئی جرنلسٹ تھا اور وہ بریک پہلے ہو گئی ہے, 15 کال ابھی پہنچی نہیں ہے میرے تک, لیکن بریک وہاں پہ ٹکر چل رہا ہے. تو اس لیے میری ہر ایس ایچ او کی بات کر رہے ہیں, کہنے والے تو آپ کے بارے میں بھی کہتے ہوں گے کہ یہ پولیٹیکل انفلوئنس کی وجہ سے ڈی آئی جی آپریشن لاہور لگے. سر تمام جتنے ہیڈ آف ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں وہ, اب سن لینا سر, ہاں آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہنے والے, میں کہہ رہا ہوں کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران صاحب نواز شریف صاحب کو میسج کر کے ڈی آئی جی آپریشن لاہور لگے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بطور اے ایس او وزیر اعظم ہاؤس میں انہوں نے کام کیا تھا. یہ تو گریڈ 19 کے جونیئر افسر ہے, گریڈ 20 ان کو مل گیا. انہوں نے وزیر اعظم, سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو اصل میں ایک میسج کیا تھا. انہوں نے کہا کہ ڈی آئی جی آپریشن تو فیصل کامران ہی لگیں گے. کہنے والے کہتے ہیں, کہنے والے کہتے رہیں. کہنے والوں کو کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں اختیار کس کا ہے. ہر ڈی پی او, ہر ضلع کا ہیڈ, ڈسٹرکٹ پولیس آفسر اور آر پی او اور سی پی اوز, دیر آر سرٹن پوسٹنگس جو کہ چیف منسٹر کا اختیار ہے کہ اس نے لگانی ہے. وہ مریم نواز صاحبہ ایز چیف منسٹر پہلی دفعہ نہیں لگا رہی, وہ پچھلے چیف منسٹر بھی لگاتے تھے, وہ اس سے پچھلے بھی لگاتے تھے, اس سے پچھلے بھی لگاتے تھے, اور سالوں سے اسی طرح ہوتا آ رہا ہے کہ یہ اختیار ہے گورنمنٹ کا. ٹھیک ہے, اور یہ گورنمنٹ کو جب اختیار ہے تو گورنمنٹ کی مرضی, وہ جس کو لگائے. وہ ان کے پاس نام جاتے ہیں, ان ناموں میں سے وہ اپنی مرضی سے بیسٹ آف دا بیسٹ دیکھ کے لگا دیتے ہیں. انہوں نے مجھے لگا دیا الحمدللہ. اس کے بعد کسی کو کوئی شکایت ہے, اوبیسلی میں سمجھتا ہوں ایسی پوسٹنگ پہ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے, اس ریس میں مس ہو جانے والوں کی شکایت ہوگی. تو لیکن دیٹ ڈز ناٹ میٹر. واٹ میٹرز از کہ کیا اس اپریل 2024 سے لے کے اب تک ہماری طرف سے محنت میں کوئی کمی ہوئی, کہیں پہ انٹیگریٹی پہ کوئی سوال آیا, کہیں پہ اور کوئی اس طرح کی بات ہوئی, کہیں جو پالیسی گورنمنٹ کی ہے سیدھا اس کے اوپر صاف ستھری نوکری, محنت. آپ کا 1 نہیں 2 محرم الحمدللہ, آپ کے چیلم, سفر, ربیع الاول, داتا صاحب کا غسل بھی ہے, عرس بھی ہے, 12 لاکھ لوگ آپ کے اس طرح کے موقعوں پہ آتے رہیں. ٹھیک ہے, پی ایس ایل ہے, 120 ڈیز کا کرکٹ سیزن اس سال, پچھلے سال بھی کرکٹ تھی. کیا یہ سارے کاموں میں کہیں پہ کوئی چیز آڑے آئی؟ ایک کہ جی میں جونیئر ہوں, اور دوسری بات یہ کہ آئی ایم ناٹ دا فرسٹ
آفیسر جو 19 گریڈ میں اس پوسٹ پہ لگا ہے، مجھ سے پہلے 2 افسر 19 گریڈ میں اس سے پہلے بھی لگ چکے ہیں. یہ گورنمنٹ کا اختیار ہے، جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ سوٹیبل ہے اس پوسٹ کو چلانے کے لیے وہ لگا دیتے ہیں. باقی لوگوں کی بہت ساری باتوں پہ نہ آپ کو اتنی توجہ دینی چاہیے نہ میں توجہ دیتا ہوں. ہمیں کام پہ توجہ دینی ہے، اور کام ہم نے الحمدللہ بہت اچھا کیا. Now coming towards the end of this podcast, فیصل کامران صاحب، سب سے پہلے تو اٹس این ایبسلیوٹ پلیجر ہیونگ یو آن دا پوڈ کاسٹ. بہت اچھا لگ رہا ہے اس لیے کہ آپ نے تمام تر سوالوں کا بڑی آسانی سے اور خندہ پیشانی کے ساتھ جواب دیا ہے. کسی جگہ پہ میں نے تیوری نہیں دیکھی آپ کے ماتھے پہ. وی آر سو آنرڈ. میں نہیں جاننا چاہتا، بٹ مجھے بہت آکورڈ لگتا ہے، مطلب میں کسی سے یہ پوچھوں، لیکن لوگ پتہ نہیں کیوں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں یہ جاننے میں. یار آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ ٹھیک ہے، 1,20,000 ہے یا 18,000؟ اس سے زیادہ تو ایس ایچ او اکٹھے کر لیتا ہوگا. سر آپ پتہ نہیں کہاں پہ رہتے ہیں یا کیا سنتے ہیں. میں اسی لیے آئی ریئلی وانٹ کہ کبھی آپ نا 2-3 دن مجھے دیں کہ آپ اس ایس ایچ او، جس کو آپ ایس ایچ او کو ایک ولن بناتے ہیں نا، اس کے ساتھ رہ کے دیکھیں کہ جتنی دفعہ وہ دن میں 1-5 کی کالوں پہ جاتا ہے، اور جتنی دفعہ کرائم سین پہ جاتا ہے، اور جتنی دفعہ وہ افسروں کے پاس میٹنگ میں کیسوں کی ریکوری اور ان چیزوں کے اوپر کہ ملزم پکڑا گیا نہیں پکڑا گیا، آپ اس کے ساتھ ضرور ایک دفعہ رہ کے دیکھیں. ہم نے دیکھیں چیزوں کو پازیٹیو سائڈ ضرور دیکھنی چاہیے. وہ گلاس ہاف فل ہاف ایمپٹی، اس میں سے یہی ایس ایچ او اس علاقے کے 2.5-3 لاکھ لوگ میں بھی مور، کانے میں 15 لاکھ لوگ رہتے ہیں ایس ایچ او. ٹھیک ہے، بالکل اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، اور وہ اتنے سارے لوگوں کا محافظ بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے. اتنے سارے لوگوں کی عزتیں بھی محفوظ رہتی ہیں اس ایس ایچ او کی وہاں موجودگی سے، پراپرٹی بھی سیکیور رہتی ہے. دیکھیں بہت سارے کام یہ ہیومن بینگز ہیں، وی آر ہیومن بینگز. جہاں پہ آپ کبھی ابھی آپ نے اس پورے 1-1.5 گھنٹے جتنی میری آپ سے گفتگو ہوئی ہے، آپ نے کہیں پہ معاشرے کے کسی فرد کو، کرمنل کو، کسی کو آپ نے کرٹیسائز نہیں کیا. آپ نے صرف اور صرف سارا کرٹیسائز، میرا فوکس سارا پولیس پہ، آپ کی یونیفارم پہ. جس نے کرائم کیا، جو لوٹ رہا ہے لوگوں کو، جو ریپ کر رہا ہے، جو ریپ میں وارداتیں کر رہا ہے اور لوٹ بھی رہا ہے، جان سے مار رہا ہے، جو بچوں کے ساتھ کوئی ریپ کر رہے ہیں، جو کوئی اور خرابی کر رہے ہیں، یہ معاشرہ ان کو برا نہیں کہتا. ان کے لیے برا وہ جو اسٹیٹ کی طرف سے ایک سمبل ہے جو ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کے لیے برا یہ کیوں ہے صرف. ویسے میرا دل کرتا ہے کہ لوگوں کو ہم یہ موقع دیں کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ. نے اپنی کتاب پروسیس اینڈ افیکٹو کمیونیکیشن میں لکھا کہ میڈیا از اے ریفلیکشن آف ہیومن بیہیویئر. تو ہم بھی اس معاشرے سے جدا نہیں ہیں. ہم تو وہ سوال پوچھتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں، جو پوچھنا چاہتے ہیں. وہی نیشن وانٹس ٹو نو والی بات ہے. میں تو وہ پوچھ رہا ہوں سر. اور ایک اور بہت اچھی بات ہے اس میں سر، جو پولیس ہوتی ہے نا، دیٹ از اے ریفلیکشن آف سوسائٹی. یہ اس بات کو میں نے مختلف صوبوں کی پولیس کے اندر دیکھا ہے کہ آپ کو کے پی کی پولیس اور کے پی کی عوام جیسی ہے نا، ان کا کلچر جیسا ہے، تو وہاں پولیس اس کی طرح کی ہے. پنجاب کی پولیسنگ میں جس طرح کی چیزیں ہیں، تو یہ کلچر سیٹ کرتا ہے پولیس کو. ہاں، جو خراب باتیں ہیں، جو چیزیں ہیں جو ٹھیک ہونی چاہیے، ہمیں مل کے کام کرنا ہے، آواز اٹھانی ہے. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر خرابی دیکھیں، چپ کر جائیں گے تو آپ اس خرابی کا پارٹ بن جائیں گے. آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی، کسی کے ساتھ کوئی خرابی ہو رہی ہے، پلیز آواز اٹھائیں، اس پولیس کو ہم ٹھیک کریں گے. اس تھانہ کلچر یا پنجاب پولیس جس کو آپ سارکیسٹکلی کہتے ہیں، یہی پولیس آپ کی حفاظت بھی کر رہی ہے. وہ کیوں کہتے ہیں سر؟ چلیں اب ایٹ دی اینڈ آف دس پوڈ کاسٹ یہ بھی کلیئر ہو جائے نا. ایک کانسیپٹ ہے کہ ٹارچر سیل ہوتے ہیں، جہاں رکھا جاتا ہے وہاں پہ پانجے پڑتے ہیں. یہ بتا دیجیے گا لوگوں کو یہ کیا ہوتا ہے. وہ ایک بڑا سا وہ جو ہے نا، کیا کہنا چاہیے، عرف عام میں چھتر ہوتا ہے جو پڑتا ہے، اور چیخیں آتی ہیں اور سب، مطلب. اور پولیس کے پاس سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کا واضح انتظام، تسلی بخش تشفی کرانے کے لیے انتظام موجود ہوتا ہے. اس لیے اس کو پنجاب پولیس کہتے ہیں. اور یہ پنجاب پولیس اس بارے میں بڑی جانی مانی. مجھے نہیں پتا ٹائم کتنا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. ایک بڑے آدمی تھے، وہ بلا لیتے تھے لوگوں کو، اور ایس ایچ او کو بلا کے خاص طور پہ کہ تم ٹارچر کرتے ہو لوگوں پہ، اور یہ وہ. میں جان کے محکموں کے نام نہیں لے رہا. نے کہا کہ تم ٹارچر کرتے ہو لوگوں کو، تم ظالم ہو، اور تم لتر پریڈ کرتے ہو، اور تم یہ سارے کام کرتے ہو. تو اس کے بغیر کیوں نہیں تم سے ملزم اور ڈاکو اس کے بغیر کیوں نہیں مانتا؟ ٹھیک. انہوں نے کہا سر معاف کر دیں، آئندہ نہیں کیا کروں گا بس. اس کے بعد انفارچونیٹلی اسی صاحب کے گھر ایک دفعہ وہ عید پہ کہیں گئے، اور ان کے گھر واردات ہو گئی، اور واپس آئے تو سامان وغیرہ چلا گیا. اس کے بعد وہی ایس ایچ او تھا، اور وہی بہت بڑے آدمی تھے، ضلع کے بڑے آدمی تھے. انہوں نے کہا خیر اچھی قسمت تھی ایس ایچ او کی، فوراً بندہ بھی پکڑا گیا. بندہ پکڑ کے لا کے جب اس کو رکھ دیا،
تو ان کو بھی بلایا گیا کہ آئیں جی آپ کا ملزم پکڑ لیا, ان کو بٹھایا, دکھایا, تو اس نے کہا ہاں بیٹا بتاؤ تم نے چوری کی ہے انصاف کی؟ وہ کہ نہیں میں نے تو نہیں کی. تھوڑی دیر بعد اس شخص کے آنسو نکلے, اس نے کہا کہ یار اسے چھتر مارو گے تو یہ ریکوری دے گا نا, یہ مانے گا کیسے, اسے پیار سے تو نہیں مانے گا. ٹھیک ہے, اب جب اپنے اوپر آئی تو وہی رکھوالے اس کانسٹیٹیوشن کے اور قانون کے, اور وہ جو ہم سارے بھی ہونا چاہیے ہمیں, وہی آنسوؤں سے اس بات پہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو مہمان بنا کے رکھیں گے تو وہ آپ کے خیال میں مانے گا کہ میں نے یہ کیا. تو بہرحال اس تھوڑے کہے ہوئے کو اس سوال کا جواب سمجھے. ٹھیک ہے, ہاں ٹارچر ہم بالکل جو یو این کے جو چارٹرز ہیں, جو اس ملک کے قوانین ہیں, جو ہماری کورٹس نے اس کے اوپر بلز اور جو چیزیں ساری وہ چیزیں کر دی نا, ایک باؤنڈریز دے دیں, ہمیں اس کا احترام بھی کرنا ہے, ہمیں اس کو کمپلائنس بھی ہم نے دینی ہے. ہم بالکل یہ نہیں کہتے یہ کچھ شتر بے مہار فورس نہیں ہے, یہ بڑی ریگولیٹڈ فورس ہے. جتنا ہمارے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہے, جتنا ہمارے اوپر اکاؤنٹیبلٹی کا ہر طرف سے, ایک محکمہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر رہا, پہلے اپنے اندر سے کر رہے ہیں, انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہے, پھر اسی محکمے کی ایک برانچ ہے اسپیشل برانچ, وہ ہماری رپورٹس بنا رہی ہے, پھر ملک کے اور انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں, پھر میڈیا ہے, ہر ایک بندے کے اوپر آبزرویشن ہیں, کون کیا کس وقت کیا کرتا ہے, کس سے ملتا ہے, کہاں جاتا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, کانڈکٹ کیا ہے, کیا کس طرح ایف آئی آر درج کروا رہے ہیں, کوئی غلطی کوئی خرابی, ہر چیز نظر آ رہی ہے. ہم تو شیشے کے گھر میں بیٹھے ہیں نا, تو اس لیے جو چیزیں جو ٹارچر کے مطابق اور جو اس سے متعلق آپ جتنی چیزیں کہہ رہے ہیں, ہم بالکل قانون کا احترام کرنے والی پنجاب پولیس ہے, ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اسی طرح رہیں. فیصل صاحب لاسٹلی, اتنے چیلنجنگ انوائرمنٹ کے اندر شیشے کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, پتھر بھی آ رہے ہیں, خود کو بھی بچانا ہے, ادارے کی ساکھ کو بھی بچانا ہے, پھر معاشرے کو بھی بچانا ہے, اتنے چیلنجنگ انوائرمنٹ میں خود کے ہنسنے کے لیے, انجوائمنٹ کے لیے کوئی کو کریکولر ایکٹیویٹی, کوئی مووی, کوئی ڈرامہ, کوئی فن انٹرٹینمنٹ ہے کوئی زندگی میں؟ اگر ہے تو کیا ہے؟ لاہور میں تو اس کے لیے ٹائم کوئی نہیں ہوتا. ایک دوسری بات یہ کہ اب دا بیسٹ ٹائم از کہ وین یو گو بیک ہوم, آپ بچے فیملی بچے آپ سے مل لیں, وہ آپ کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. ایک باقی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں آئی وانٹیڈ, میں پچھلے 15-16 مہینوں سے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طرح میں تھوڑی بہت کوئی جاگنگ, کوئی رننگ, کہیں نہ کہیں کچھ فزیکل ایکٹیویٹی شروع کر لوں, بٹ وہ موقع نہیں مل رہا اس کا. کوئی نہ کوئی ہر تھوڑے عرصے بعد کوئی ایسا بڑا ایونٹ یا بڑی میگنیچیوڈ کی چیزیں آ جاتی ہیں. محرم آ گیا, اب یہ محرم کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے اچانک سفر آ جائے گا, سفر کے بعد ربیع الاول آ جائے گا, ربیع الاول کے بعد اسی طرح چیزیں چلتی رہیں گی, اور پھر کہیں کرکٹ کا سیزن آ جائے گا, تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. بہرحال ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو پلیئر ڈرائیو کرتے ہیں نا اس نوکری میں سرو کر کے لوگوں کو, یہ اٹ کیپس اس گوئنگ. اس میں جو مزہ ہے کہ آپ نے آج کے دن میں کچھ لوگوں کی داد رسی کر دی, کسی غریب کو انصاف دے دیا, کسی آپ کے پاس کوئی بندہ ایک امید لے کے آیا تھا کہ میرے ساتھ یہ خرابی ہوگی, میں پیسے نہیں واپس کر رہا یا اینی تھنگ, اور آپ نے اس کو وہ انصاف دے دیا. اس کے بعد جو سیٹسفیکشن ہے وہ ساری کو کریکولر ایکٹیویٹیز اور اپنی زندگی کا جو ٹائم ہے نا, وہ ساری کمی کو وہ پورا کر دیتی ہے. وہ سیٹسفائڈ سوتے ہیں کم از کم. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ سیٹسفیکشن ہو, جس وقت آپ رات بیڈ پہ جائیں تو چین کی نیند آ جائے, اور وہ ہے تو میرا خیال ہے سب کچھ ہے. فیصل کامران صاحب, ایک وعدہ کریں کہ یہ نشستیں تھوڑا کنسسٹنٹ رہیں گی, آپ کی کھلی کچہری بھی وزٹ کریں گے, کلچر بھی دکھائیں گے, چینج کیا آیا ہے وہ بھی دکھانا چاہیں گے. اگر ہمیں اس چیز کی اجازت ہو تو اپنی ٹیم کے ساتھ اس کو وزٹ بھی کریں گے, دیکھیں گے بھی اور دکھائیں گے بھی. بالکل ضرور, یہ بہت ضروری ہے تاکہ وہ اسٹیریوٹائپس جو آپ کے ذہن میں, دیکھیں آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کو بتانا ہے, میرے لیے پہلے آپ امپورٹنٹ ہیں کہ وہ میسج جب میں آپ کو یہ ساری چیزیں ایک دفعہ دکھا دوں, اس کے بعد آپ لوگوں کو بتائیں گے. ہم اسٹوڈنٹس کو بلواتے ہیں, ہمارے پاس گروپ آف 100-150 اسٹوڈنٹس آتے ہیں ایوری 2 ویکس یونیورسٹیز سے. پہلے دن ان کے سوال دیکھیں, پولیس کے بارے میں شک شبہ اور وہ امپریشنز نوٹ کریں. جو سیکنڈ ویک کے اینڈ پہ جب وہ جا رہے ہوتے ہیں واپس, تو ان کے سوال دیکھیں. پھر انہیں پتہ لگتا ہے کہ اچھا ایلیٹ کیا ہے, پی ٹی سی چونگ میں کیا ٹریننگ ہو رہی ہے, آپ کے سارے انویسٹیگیشن کیا ہوتی ہے, سی ڈی آر کیا ہوتی ہے, جیو فینسنگ کیا ہوتی ہے. ہم انہیں فائرنگ پریکٹس کراتے ہیں, سیلف ڈیفینس والی جگہ لے کے جاتے ہیں, خدمت مراکز دکھاتے ہیں, ٹرانسجینڈرز کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, والنریبل سیگمنٹس کے لیے کیا کر رہے ہیں, خواتین کے لیے کیا کر رہے ہیں, بچوں کے لیے کیا کر رہے ہیں. جب یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں, پھر دے ریئلائز کہ نہیں, پولیس, پنجاب پولیس صرف سڑک پہ کھڑا ہوا وہ ایک بدتمیز سپاہی نہیں ہے جس کے ساتھ کوئی انفارچونیٹ آپ کا ایک ٹکراؤ ہوا.
پنجاب پولیس از اے لاٹ مور دین دیٹ. یہ بڑا ادارہ ہے اور بہت سارے اچھے لوگ اس کو مل کے چلا رہے ہیں. کہیں کوئی خرابی ہوگی, کہیں کوئی برا آدمی ہوگا, اس کو ویڈ آؤٹ کرنا چاہیے. پوری اس پولیس کو برا کہنا جو ہے میں سمجھتا ہوں ناانصافی. فیصل کامران صاحب, اٹ واز سچ این ایبسلیوٹ پلیزر ہیونگ یو ان دا پوڈ کاسٹ. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس یور ٹائم سر. سر بہت شکریہ. فیصل کامران صاحب, ڈی آئی جی آپریشنس, لاہور پولیس نہیں, لاہور پولیس, ڈی آئی جی آپریشنس, ویری اسمارٹ آفیسر. بہت سارے اسمارٹ کویشچنس کرنے کی کوشش کی لیکن یہ نکل جاتے ہیں, ویل لیفٹ بھی کرتے ہیں, بڑی ٹرکی. ان سے دوبارہ بھی نشست رکھیں گے. آئی ایم شیور یو انجوائڈ اٹ. اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا اس لیے مت بھولیے گا کہ اس سے ہمارا میسج تک پہنچتا ہے اپنا. اور اپنے اہل خانہ کا, عزیز و اقارب کا, گرد و نواح کا بہت سارا خیال رکھیے گا. دس از ریحان طارق سائننگ آف فرام دی RTS. السلام علیکم.